बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आपका वजीर आजम आपके साथ की तीसरी नशिस्त जो है आज वो हम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं और सबसे पहले सरवर कौनैन नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के लिए, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कायनात की शान है। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों दरूद। एक बार सब मिल के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। आप टेलीफोन कर सकते हैं इस नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 051-922-4900। इस प्रोग्राम में न सिर्फ आपकी कॉल्स ली जाती हैं बल्कि जो आप मसाइल उजागर करते हैं उनका हल भी निकाला जाता है और आपके मसाइल को एड्रेस भी किया जाता है। इस सिलसिले में एक पैकेज हमारे पास मौजूद है। सदीक साहब ने कॉल की थी सर आलमगीर से, एक मसला बयान किया था। नसीम भट्टी साहब ने समंदरी से कॉल की थी फैसलाबाद से और एक मसला बयान किया था, उसका क्या हल हुआ आइए देखते हैं इस वीडियो पैकेज में। ये गोजरा मेन ड्रेन जो है ये बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी थी, जिसकी वजह से हजारों एकड़ जमीन तबाह हो चुकी थी। इसके बाद मैंने प्राइम मिनिस्टर को 4 अप्रैल को कॉल की। हजारों एकड़ दलदल फसल तबाह हो चुकी है। नोट करें प्लीज। 17 अप्रैल को वहाँ काम शुरू हो गया। क्रेन्स ने वो ड्रेन कनाल को क्लियर करना शुरू किया। फौरी एक्शन लिया। 9 दिनों बाद इतने सेम ते काम शुरू हो गया। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਨਾਲੇ ਦੀ ਖਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 6 साल तो बाद वजीर आजम इमरान खान ने इस मसले को हल किया जी। मैं बेहद खुश हुआ कि और मुझे यकीन हो गया था कि मेरे इलाके के लोगों का मसला हल हो जाएगा। 150 पिंड जिहड़ा हैगा इमरान खान का शुक्रिया अदा करदा। जी, तो आपने ये पैकेज देखा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ये तशरीफ रखते हैं। आप कॉल कर सकते हैं 051-922-4900 पे। जी वज़ीर आज़म साहब, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे आगाज़ में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैं सबसे पहले अपनी कौम से जो सबसे अहम बात करना चाहता हूँ वो ये कि अल्लाह ने पहले 2 कोरोना के जब वेव्स आए, जब कोरोना पहली दफ़ा दोनों दफ़ा हमारे मुल्क में जब ऊपर गई, तो एक कौम ने भी स्पेशली ख़ास तौर पे जब पहली दफ़ा कौम ने भी पूरी तरह तावन किया SOPs के ऊपर। और हम वो खुशकिस्मत मुल्क हैं जो कि अपने हमसायों को देख लें और बल्कि दुनिया में भी देख लें, हम वो मुल्क हैं और बड़ी आबादी 22 करोड़ लोगों की आबादी कि हम बड़ी अल्लाह के करम से अच्छी तरह निकल गए। हमने अपनी लॉकडाउन भी नहीं किया जिससे बहुत गुर्बत पैदा होती है। हिंदुस्तान में 22 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं। जितनी हमारी सारी आबादी है, लॉकडाउन्स की वजह से जो उन्होंने पहली दफ़ा लगाए, 22 करोड़ लोग मुतासर हुए, उनकी ज़िंदगी गुर्बत से नीचे गए। तो हम उधर से भी बच गए और अल्लाह का करम है कि हमने दोनों तरफ से अपनी कौम को बचा लिया। अब ये तीसरा वेव है हिंदुस्तान में। अगर आप देख लें कि क्या हालात हैं, बांग्लादेश में बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं केसेस, नेपाल में जा रहे हैं, ईरान में जा रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द ये सारे हमारे हमसाए हैं। तो अगर उसके मुकाबले में पाकिस्तान देखें तो हमें अल्लाह ने अभी भी बचाया हुआ है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो ईद की छुट्टियाँ हैं, अपनी कौम का, अपने लोगों का, अपने बड़ों का अभी से ख्याल रखें। जितनी आप एहतियात करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उतना ही हम इस अजाब से निकल जाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता हमने एहतियात ना की, फिर से मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान में जो आज हालात हैं, और मुझे बड़ा अफसोस होता है देख के कि जिस तरह के वहाँ अस्पताल भरे हुए हैं,
सड़कों पे लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, और अभी बल्कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे हैं। हमारा जो तीसरी भी जो वेव है, हमारे अब केसेस ऊपर नहीं जा रहे हैं, हमारे अब स्टेडी हो गए हैं। मैं कल अस्पताल में भी गया, मैंने खुद पिम्स में जाके डॉक्टर से भी बातचीत की, तो उन्होंने भी मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि वो जो तेज़ी से केसेस ऊपर बढ़ रहे थे वो अब नीचे नहीं आ रहे, लेकिन तेज़ी से ऊपर नहीं जा रहे। इसलिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा, बल्कि मैं आप सबको अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए ताकीद करूँगा कि अब SOPs और SOPs के जो सबसे बड़ा SOP है वो ये है, 50% दुनिया अब ये इस तजर्बे से निकल चुकी है कि 50% ये कोरोना कम फैलती है अगर आपने मास्क पहने हुए हो, ख़ास तौर पे बंद जगहों के ऊपर, ख़ास तौर पे जिधर ज़्यादा लोग जमा होते हैं। खुली जगहों के ऊपर फिर भी अगर फासले हैं तो फिर गुजारा हो जाता है, लेकिन जिधर करीब हैं लोग और बंद जगह हैं उधर ज़रूर ये ईद की छुट्टियों में मास्क पहने, अपने आप को बचाएं, अपने बुज़ुर्गों को बचाएं, अपने जो बीमार लोग हैं उनको बचाएं, अपनी कौम को बचाएं, कि मुझे लॉकडाउन ना करना पड़े। लॉकडाउन का सबसे बड़ा नुकसान गरीब लोगों को होता है, गुर्बत फैलती है, छाबड़ी वाले, रेहड़ी वाले, दिहाड़ीदार, ये सब मुतासर होते हैं जब लॉकडाउन लगता है। तो ये ईद की छुट्टियों में हमने आपको कहा कि अगर परहेज़ कर लें, एक मुख्तलिफ किस्म की ईद कर लें, तो ये जो मुश्किल, ये जो ऊपर एक तेज़ी से केसेस बढ़ रहे थे, जो अभी तक हमारे अस्पताल बचे हुए हैं, हम इंशाअल्लाह इससे, इस तीसरे वेव से भी निकल जाएंगे। 051922490 हमारे साथ पहले कॉलर कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, बात कीजिएगा। जी जी, आवाज आपकी नहीं आ रही, दोबारा बोलिएगा। हेलो जी जी, बात कीजिए। इनकी टेलीफोन लाइन में कुछ मसला सुनाई दे रहा है। अगले कॉलर से हम बात करेंगे। नंबर आप मिला रहे हैं 05192249000। आप कॉल कर रहे हैं, पाकिस्तान से भी कॉल कर सकते हैं, आप अगर बाहर हैं बाहर से भी कॉल कर सकते हैं, अजाफी कोड आपको शामिल करना होगा 9251। अगले कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, इनकी भी कॉल लगता है ड्रॉप हो गई है। अगले कॉलर से बात करें। काफ़ी लोग कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं इस नंबर पे। नंबर आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है 05192249000। इस नंबर पे आप आके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब से बराह रास्त बात कर सकते हैं, आपके सवालात और वज़ीर आज़म के जवाब। इस सिलसिले की आज ये तीसरी नशस्त लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं हमें। जी, हम अगले कॉलर से अब बात करेंगे। हमारे साथ हैं लाइन पर कौन? जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताया जा रहा है कि टेक्निकल इशू आ रहा है बैक एंड पे, जिसकी वजह से कॉल जो है वो थ्रू नहीं हो पा रही। तो हम यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम वापस, कॉल आ गई है शायद। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी पूछिएगा अपना सवाल। जी जी, मैं मुबीन खान बात कर रहा हूँ मलाकंड से। जी जी जी, मेरा सवाल है खान साहब से। जी जी, आपकी हुकूमत में आने का सबसे स्ट्रांग पॉइंट यही था कि पाकिस्तान में कानून ताकतवर और कमजोर के लिए बराबर हो जाएगा। जी ठीक है, आपकी सारी जद्दोजहद इस मुद्दे की गिर्द में घूमती रहती है। ठीक है कि पाकिस्तान में ताकतवर के लिए कोई कानून है ही नहीं। खान साहब, मुझे समझ नहीं आई किस चीज के लिए कानून है? कह रहे हैं पाकिस्तान में ताकतवर और कमजोर के लिए जी, एक जी, कानून नहीं है। जी जी अच्छा जी, ताकतवर लोग जो है ना वो कानून को अपने हक में मोड़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है जी, समझ आ गया जी। मैं समझ गया। अच्छा, अब मैं अपनी कौम से थोड़ी सी आपसे ये आपको ज़हमत दूंगा कि थोड़ा सा लंबा इसकी जो मैंने आपकी वजाहत करूंगा थोड़ा सा ज़रा टाइम लूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ बड़ी गौर से आप मेरी ये बात सुनें।
کیونکہ میری جو جماعت بنی تھی آج سے 25 سال پہلے، اس کا نام تھا تحریک انصاف۔ یہ کیوں میں نے جماعت بنائی تھی؟ جبکہ اللہ نے ایک انسان کو سب کچھ دے دیا تھا، سب سے زیادہ شہرت ملی تھی، جتنی اللہ نے مجھے جو دیا تھا پیسے میری ضرورت کے مطابق بہت تھے۔ میں ایک وہ انسان جس کو کوئی کام کرنے کے، میرے پاس جتنا پیسہ تھا میں کچھ بھی نہ کرتا تو اپنی زندگی گزار سکتا تھا۔ تو میری طرح کا آدمی کیوں آیا سیاست میں، یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ اور کیوں پارٹی کا نام رکھا ہے تحریک انصاف؟ دیکھیں، میری عمر اتنی ہے جتنی پاکستان کی عمر ہے، تقریباً 5 سال بڑا ہے پاکستان میرے سے۔ تو میں نے پاکستان کو اپنے سامنے، ہم نے بڑے ہوتے دیکھا، میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا، اور مجھے موقع بھی ملا کہ 18 سال کی عمر کے بعد میں برطانیہ چلا گیا، ادھر میں نے یونیورسٹی میں گیا، ان کا میں نے سسٹم سٹڈی کیا، پھر کرکٹ کی وجہ سے میں ساری دنیا میں گیا اور ادھر دنیا کے میں نے سسٹمز دیکھے، اور یونیورسٹی کے اندر جو میری ڈگری تھی وہ پولیٹکس اور اکنامکس میں تھی، تو میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی۔ اب میں یہ چاہتا ہوں آپ میری ایک بڑی غور سے بات سنیں۔ دنیا کی تاریخ میں جو سویلائزیشن، جو قوم اوپر گئی ہے، اس میں سب سے بڑا کام اس نے یہ کیا تھا، قانون کی بالادستی لے کے آئے تھے۔ جو باقی دنیا سے بہتر ان کی قانون کی بالادستی تھی۔ دیکھیں، 2 قسم کے قانون ہیں، ایک انسانی قانون ہے جدھر قانون کی بالادستی ہے، اور دوسرا جانوروں کا قانون ہے جدھر طاقت کی بالادستی ہے، مائٹ از رائٹ ہے۔ جنگلوں میں آپ وہ جب دیکھتے ہیں یہ جو جانوروں کے پروگرام دیکھتے ہیں، اینیمل پلانٹ یا نیشنل جیوگرافک پہ، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو کھلے عام مارتا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے، اور جو کمزور ہے وہ چھپتا پھرتا ہے۔ تو جو انسانی معاشرہ ہے اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں قانون ہوتا ہے، اور قانون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دینا۔ کمزور اور طاقتور جتنا اچھا آپ کا قانون ہوتا ہے، کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر ہوتے ہیں۔ جب میں آپ کو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں، لوگوں کو سمجھ جی مدینہ کی ریاست ہے جی، سوئچ آن ہو گیا، ایک دم دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو گئی۔ مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے، ابھی خوشحالی نہیں وہاں آئی تھی، حالات برے تھے، لیکن انہوں نے قانون کی بالادستی، اور قانون کی بالادستی کا مطلب کہ انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے ایک بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا، یعنی کہ جدھر ناانصافی تھی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کال تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ جب برطانیہ میں سیکنڈ ورلڈ وار میں، دوسری جنگ عظیم میں، جب ہٹلر کی فوجیں تیار بیٹھی تھی برطانیہ کے اوپر حملہ کرنا، فرانس کی ساحل پہ تیار بیٹھی تھی حملہ کرنے کے لیے، اور ہٹلر کے جو جیٹ تھے وہ بمباری کر رہے تھے اور تباہ کر رہے تھے برطانیہ کو، تو لوگ گھبرا کے پہنچے اپنے لیڈر کے پاس، پرائم منسٹر ونسٹن چرچل کے پاس۔ تو انہوں نے کہا کیا ہم بچ جائیں گے؟ کیا ہماری قوم بچ جائے گی؟ تو ونسٹن چرچل نے جواب دیا، کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ انہوں نے کہا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ جب تک ہماری عدالتیں انصاف دیتی ہیں کوئی ہمیں تباہ نہیں کر سکتا۔ اور دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، قومیں تباہ کب ہوئی ہیں؟ کبھی بمباری سے، جنگیں ہارنے سے قومیں نہیں تباہ ہوئیں۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی بھی تباہ، جاپان بھی تباہ، ایک بلڈنگ نہیں کھڑی، 8-8 10-10 سالوں میں قومیں پھر کھڑی ہو گئی، عظیم تکڑی قومیں بن گئی۔ کیونکہ قوم تباہ تب ہوتی ہے جب اس کے اندر اخلاقی جرت ختم ہو جاتی ہے انصاف دینے کے لیے، جب وہ یہ فرق کرتا ہے امیر کے لیے قانون، غریب کے لیے دوسرا۔ اور یہ کیوں ہے؟ کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی؟ یہ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ وہ اس لیے کہا تھا کہ
کہ جب طاقتور جرم کرتا ہے، پیسے چوری کرتا ہے، جب ایک ملک کا پرائم منسٹر پیسے چوری کرتا ہے، میرے وزیر پیسے چوری کرتے ہیں، ہم تو ملک کا خزانہ لوٹ سکتے ہیں. وہ بیچارہ غریب آدمی جو سائیکل چوری کرتا ہے، بھینس گائے چوری کرتا ہے، اس سے تو ملک تباہ نہیں ہوتے. تباہ تب ہوتے ہیں جب ملک کے سربراہ پیسہ چوری کرنا شروع کرتے ہیں. طاقتور پیسہ چوری کرتا ہے، وہ ملک کے پیسے باہر بھجواتے ہیں. پہلے چوری کا نقصان، پھر ملک کا، کیونکہ وہ چوری چھپ نہیں سکتی، وہ باہر بھجواتے ہیں. اگلا وہ نقصان منی لانڈرنگ کا، کرنسی کے اوپر فرق پڑتا ہے، آپ کا کرنسی کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے، ڈالر باہر چلے جاتے ہیں. فیکٹ آئی پینل ہے، ایک سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز نے اپنے نیچے ایک پینل بنائی، اس کی جو رپورٹ آئی ہے وہ میں بار بار چاہتا ہوں آپ سنیں. یہ ہمارا ہی صرف مسئلہ نہیں، یہ ہر غریب ملک کا مسئلہ ہے. ہر غریب ملک کا مسئلہ ہے جدھر ان کے طاقتور لوگ ان کا ملک کا پیسہ چرا کے ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں. وہ ان کے بھی اسی طرح ہی ہیں، بڑے بڑے مغربی کیپٹلز میں ان کی جائیدادیں ہیں، فلیٹ ہیں، آف شور اکاؤنٹس ہیں. یہ ساری تیسری دنیا کا مسئلہ ہے. 1000 ارب ڈالر 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے ہر سال چوری ہو کے باہر جاتا ہے. تو وہ غریب ملکوں میں اور امیر ملکوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں. غریب ملک مقروض اور غریب ہوتے جا رہے ہیں، امیر ہوتے جا رہے ہیں. یہ دنیا کے اندر آج ہے. تو جو پاکستان کا مسئلہ جب سے میں جانتا ہوں، جس طرح میں اس کے ساتھ بڑا ہوا، ایک فیصلہ ہوا جسٹس منیر کا، جب انہوں نے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت ایک مارشل لاء کو انہوں نے اجازت دے دی، یعنی کہ قانون کی حکمرانی کے بجائے طاقت کی حکمرانی آ گئی. تب سے یہ مسلسل ہمارے ملک میں جو رول آف لاء ہے، جو قانون، جو انصاف ہے، وہ آیا ہی نہیں. وہ اب ہر مارشل لاء میں ویسے ہی ختم ہو جاتا تھا. جب جو ڈیموکریٹس آتے تھے انہوں نے ویسے ہی، جو ڈیموکریٹس تھے ان کو تو قانون کی بالادستی قائم کرنی چاہیے تھی. یہاں ایک ڈیموکریٹک لیڈر نواز شریف نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا، اور وہ جج بیچارہ اپنی جان بجا کے سجاد علی شاہ بھاگا، اور پھر باقی ججز کو پیسے دیے اس جج کو، چیف جسٹس کو باہر نکالنے کے لیے. تو جو پہلی دفعہ یہ جو شروع ہوا قانون کی بالادستی کی جنگ، وہ ہوئی جب کہ جنرل مشرف نے ایک چیف جسٹس کو نکالا. اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے اس میں پوری شرکت کی، میری اور میری پارٹی نے. میں وہ لیڈر تھا جس کو جیل میں ڈالا گیا. باقی لیڈرز دو تو مین تو پھر باہر بھاگ گئے تھے اپنے بڑے بڑے محلوں میں رہنے کے لیے. میں جو یہاں تھا مجھے اس نے جیل میں ڈالا کیونکہ میں اس چیف جسٹس کے ساتھ کھڑا تھا. تب سے ملک میں تبدیلی آنی شروع ہوئی ہے. اب ہماری حکومت وہ ہے جو کسی قسم کی مداخلت عدلیہ کے نظام میں نہیں کرتی. میں آج فخر سے یہ کہتا ہوں کہ جو پہلی ڈیموکریٹک حکومتوں سے اور ہمارا مقابلہ نہ ہم نیب میں کوئی انٹرفیئر کرتے ہیں، نہ اس میں، کیونکہ ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. لیکن میں صرف قوم کو آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک جہاد ہے. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. یہ جو طاقتور کو قانون کے نیچے لانا ہے، یہ ایک جہاد ہے. میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں، کیونکہ جس دن ہم یہ کامیاب ہو گئے، کیونکہ یہ جو مافیاز ہیں، یہ مافیاز کون ہیں؟ مافیا کا مطلب کیا ہے؟ مافیا کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو یہ پولیٹیکل لوگ ہیں جنہوں نے 30 سال اس ملک کو لوٹا ہے، یہ سارا جو مافیا بیٹھا ہے، یہ نہیں چاہے گا قانون کی بالادستی آئے. یہ ہر قسم کی چیزیں حربے استعمال کریں گے جمہوریت کے نام پہ. یہ پھر جس طرح شوگر مافیا بیٹھا ہوا ہے، شوگر مافیا یہ بھی نہیں چاہے گا کہ قانون آئے، یہ ادارے کام کریں، کمپٹیشن کمیشن کام کرے. کیونکہ یہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کرپٹ نظام سے، اور مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ کے اوپر، وہ لوگ بیٹھے ہوئے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ قوم تب تک ہم وہ عظیم قوم نہیں بن سکیں گے جب تک ہم انصاف نہیں قائم کریں گے پاکستان میں. اور انصاف کا مطلب بجائے طاقت کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی. تو ان کا سوال کا، کیونکہ میں نے یہ اس کی وجہ سے میں سیاست میں آیا تھا، تحریک انصاف کی جدوجہد لڑنے.
جہاد لڑ رہے ہیں. یہ 25 سال سے یہ ہے اصل میں میری جہاد. اور جب میرے پاکستانیوں ہم کامیاب ہو گئے اور ہم انشاءاللہ ہو رہے ہیں, ہم بڑے قریب پہنچ رہے ہیں ادھر. جو سٹیٹس کو ہے, جو مافیاز ہیں پوری طرح لڑ رہے ہیں اپنی وہی ایک وہ قانون رکھنے میں جس میں یہ قانون کے اوپر ہیں. اور ہم جو میں ساری قوم ہے, میں آپ کو صرف یہ کہ آپ نے میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے. مجھے اللہ نے ٹریننگ دی ہوئی ہے مقابلہ کرنے کے لیے. میں آپ کو اس مافیا کا مقابلہ, سارے مافیاز کا مقابلہ کر کے اور انشاءاللہ جیت کے دکھاؤں گا. جی بہت بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل کلیئر آ رہی ہے. بات کیجیے گا وزیر اعظم سے. خان صاحب السلام علیکم. میرا نام وقاص نسیم ہے سر, اور میں باغ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں. جی جی خان وقاص صاحب, وزیر اعظم صاحب, کیا آپ کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ کشمیری قوم آپ سے کتنی انسیت, اپنائیت اور خلوص رکھتی ہے, اور اس کی وجہ ہے جس دلیری سے یونائٹڈ نیشن کے اندر آپ نے ان کا مقدمہ پیش کیا, بالا کوٹ واقعے کا جس بہادری سے آپ نے جواب دیا, کووڈ-19 کے دوران جس طرح فیڈرل گرانٹ کے تھرو آپ نے کشمیری قوم کی مدد کی, انصاف صحت کارڈ کے تھرو 10 لاکھ تک کے مفت علاج کی سہولت آپ نے 12 لاکھ کشمیری خاندانوں کو دی, اور کشمیر کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ گزشتہ حکومتوں میں ہوتی تھی اور جو اب ختم ہو چکی ہے. لیکن خان صاحب ہم مایوسی محسوس کرتے ہیں کشمیری لوگ کہ جب انٹرنیشنل فورم پہ کشمیر کا نام آتا ہے تو ساتھ کراس بارڈر ٹیررزم, گھس بیٹھیے, ایکسٹریمزم, ریلیجس انٹالرنزم کا لفظ آتا ہے. لیکن ہندوستان میں جب اقلیتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے, مسلمانوں کو اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کا نشانہ بنایا جاتا ہے, تو دنیا خاموش رہتی ہے. جس کی مثال ہے سر کہ ہندوستانی آرمی کے ایک کرنل نے سمجھوتا ایکسپریس میں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا, دنیا خاموش تھی. ہندوستان نیوی کا ایک سرونگ کمانڈر بلوچستان میں کلبھوشن یادو دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑا گیا, دنیا خاموش رہی. اور اب خان صاحب جو سب سے خطرناک صورتحال ہے کہ چند دن پہلے 7 کلو یورینیم 235 جو 90% پیور تھی, جو ایٹم بم بنانے میں استعمال ہوتی ہے, وہ ایک شخص کے پاس 9 سال سے موجود تھی اور وہ اسے اسمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن پوری دنیا کی میڈیا آؤٹ لیٹس اور انٹرنیشنل فورمز خاموش ہیں. کیا جی وقاص دیکھیں, ایک ریالٹی ہے, یعنی دنیا میں جو مغربی میڈیا, جو مغربی ممالک ہیں, وہ جب یہ ہیومن رائٹس اور یہ ایشوز اٹھاتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں اٹھاتے کہ ان کو کوئی بہت زیادہ فکر ہے ہیومن رائٹس کی. وہ اس کو بدقسمتی سے استعمال زیادہ تر کرتے ہیں اپنی فارن پالیسی آبجیکٹیوز کو آگے کرنے کے لیے. یہ حقیقت ہے. انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے, مغرب ممالک نے, ان کو خوف آیا ہوا ہے چائنا کا. چائنا جس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تو ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ چائنا آگے جا کے یہ مغربی ممالک سے آگے نہ نکل جائے. اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستان کو تیار کریں چائنا کے خلاف ایک مضبوط طاقت بنانے میں. تو جب ان کے فارن پالیسی آبجیکٹیوز میں ہندوستان آ جاتا ہے جو کھڑا ہوگا چائنا کے خلاف, جو بالکل یہ احمقانہ سوچ ہے, وہ چائنا کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا, بلکہ ہندوستان اپنی تباہی کرے گا اگر وہ کھڑا ہوتا ہے. لیکن وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس کے خلاف کھڑا کریں, وہ سب کچھ پھر بھول جاتے ہیں کہ ہندوستان میں اقلیتوں سے, مسلمانوں سے کیا ہو رہا ہے, اقلیتوں سے کیا ہو رہا ہے. ہندوستان کے اندر جس طرح انہوں نے ہندو سپریمسٹ آئیڈیالوجی, یعنی وہ خود یہ اس کو تنقید کرتے ہیں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ پہلی دفعہ باہر کے اخبار, مغربی اخبار اب اس کی تنقید کرتے ہیں, پہلے نہیں کرتے تھے. اور اس میں ہمارا پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہم نے ہر فورم میں اٹھایا, ہمارا اس فورن آفس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے پوری طرح, ہم نے کیمپین کی, اور اس کی وجہ سے آج اویئرنیس ہے ساری باہر کہ یہ جو ایک ہندوتا, یہ جو ان کی RSS آئیڈیالوجی ہے, یہ بالکل ایک طرف مغرب کچھ کہہ رہا ہے کہ دنیا کو لیکچر دیتا ہے انکلوسیونیس اور ہیومن رائٹس کی, اور دوسری طرف بالکل اس کے خلاف ہے. لیکن اس کے باوجود
जो उनको कश्मीरियों के साथ खड़ा होना चाहिए इस वक्त, और जो हमने पूरी कोशिश की है दुनिया में शऊर पैदा करने की, बदकिस्मती से वो इस तरह कश्मीरियों के साथ नहीं खड़े जो जुल्म हो रहे हैं कश्मीरियों के साथ। लेकिन मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कश्मीर के लोगों को कि ये मैं बार बार कई दफ़ा सुनता हूँ कि जी पाकिस्तानी बातचीत शुरू कर दी है हिंदुस्तान से या पता नहीं क्या कर दिया। मैं आपको एक वाज़ेह चीज़ कहना चाहता हूँ, जब तक हिंदुस्तान वापस नहीं जाता जो 5 अगस्त को इन्होंने कदम उठाए हैं और जो कश्मीर के ऊपर जो उन्होंने स्टेटहुड ली है, जब तक वापस 5 अगस्त के ऊपर वापस नहीं जाता, पाकिस्तान की हुकूमत कोई हिंदुस्तान से बातचीत नहीं करेगी। आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। यहाँ पे वक्त हुआ एक वक्फे का, उसके बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। अगले कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बात कीजिएगा जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं उल्फत बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। मैं एक विडो हूँ 69 इयर्स ओल्ड। मैंने ये क्योंकि इमरान साहब बहुत सिंपैथी रखते हैं विडोज के साथ, तो मेरा ये पर्सनल मामला है, इट्स नॉट अ पब्लिक इशू। मुझे कोर्ट के ऑर्डर की तरफ से मुझे सेटलमेंट हो गई है फॉर माई हाउस सिंस 2019, मगर सीडीए से मसला हो रहा है कि वो इसको मुझे पोजेशन सर्टिफिकेट भी इशू कर दे। मे बी दे वांट रिश्वत, मगर मुझे पता नहीं चलता। मेरे कंप्लेन करने पे बल्कि उन्होंने किसी मेरे नेबर कुछ हैं रिटायर्ड आर्मी कर्नल, उनके साथ मिलकर मेरा टैक्स तक जो मैंने ब्यूटिफाई किया हुआ था सिंस 13 इयर्स उसको डिमोलिश कर दिया, जिसमें मेच्योर फ्रूट और लोकल ट्रीज हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे इसके लिए मेरा पोजेशन सर्टिफिकेट इशू करे कि मैं घर बेच सकूँ, क्योंकि मैं आई वांट टू मूव ऑन, दिस इज माय ओनली प्रॉपर्टी, आई हैव नथिंग एल्स। तो मैं इस चीज के लिए ठीक, मैं इस तरह करूँगा, देखिए जी मैं इस तरह करूँगा कि आप अगर बाद में आपका नंबर लेके तो इनको आप पूरी डिटेल्स दे दें, क्योंकि हमने सीडीए को अब इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि सारा कुछ डिजिटल करें, यानी सारा कुछ ऑनलाइन लेके आएँ ताकि लोगों को तकलीफ़ें ना हों, उनके मसले वन विंडो ऑपरेशन करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मुझे एग्जैक्ट केस बताएंगे, क्योंकि मैं ख़ुद मीटिंग्स लेता हूँ सारी पाकिस्तान के अंदर। ये जो हमारी हाउसिंग जो हमारी रेगुलेटर्स हैं जिस तरह सीडीए एलडीए, और जो हमारी पूरी कोशिश है क्योंकि इनके अंदर चीज़ें जाके फंस जाती हैं और फिर वो पैसे मांगते हैं, तो उसके लिए हम अब हर चीज़ इनकी रेगुलेशंस कम करते जा रहे हैं। तो मैं अगर आप ये एग्जैक्ट लिखवा दें तो हम इंश्योर करेंगे कि जो भी आपका मसला इमीडिएटली हल हो। जी अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बात कीजिए वज़ीर आज़म इमरान जी खान। मैं आसिम शरीफ बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। आई एम PhD स्कॉलर। मेरा तल्लुक एक गरीब घराने से है। मैं 2004 में FIA में बतौर असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ग्रेड 17 पे अपॉइंट हुआ, जो कि एक टेक्निकल पोस्ट थी। 2005 में मुझे इस वजह से टर्मिनेट कर दिया गया कि दैट आई हैव गुड रिलेशन विद द इंस्पेक्टर एट इस्लामाबाद एयरपोर्ट हु वाज अरेस्टेड इन अ केस एंड द होल शिफ्ट वाज टर्मिनेटेड। इन सब के खिलाफ FIR हुई, उन सबको जेल भेज दिया गया। मेरे अगेंस्ट कोई चार्ज नहीं था और बाद में इन सबको बहाल भी कर दिया गया, इवन सब प्रोमोट भी किए गए। मैंने हर फोरम पे अपील की, इवन DG FIA ने मेरी रिकमेंडेशन सेक्रेटरी इंटीरियर को भेजी हुई है कि मुझे बहाल किया जाए, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन जिन लोगों के वसाइल थे और पॉलिटिकल अप्रोच थी वो सब बहाल हो गए, और मेरा सियासी तल्लुक और वसाइल न होने की वजह से मैं पिछले 16 सालों से धक्के खा रहा हूँ मेरे साथ। ओके, ये 16 साल वैसे बड़ा टाइम है, लेकिन हम चेक करते हैं इसका, प्लीज ये रख लें। आगे जी। जी आसिम साहब आपसे रब्ता किया जाएगा। अगले कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब फैसल साहब। जी बात कीजिएगा वज़ीर आज़म इमरान खान मैं साहब। जुल्फ़िकार बात कर रहा हूँ जर्मनी म्यूनिख से सर। जी तो प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करनी थी जनाब। जी सुन रहा हूँ जुल्फ़िकार साहब। जनाब मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब, सबसे तो पहले अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है आज कि मुझे मौका मिल रहा है आपसे बात करने का, कि अपने दिल की बात बताऊं आपको। और ये जो आपने सर वो काम शुरू किया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी की वो इमदाद कर रहे हैं, आप उनकी बात सुन रहे हैं, जायज जो एम्बेसी में हो रहा है। और पिछले दिनों जो आपने सऊदी अरब के वो पूरी एम्बेसी को सस्पेंड किया है, मेरे ख्याल में सर लोगों की बहुत दुआएं होगी आपके साथ सर। और ये बहुत बड़ा, और सर मेरा एक काम है जी, मैं अर्सा 13 साल से यहाँ पे मुकीम हूँ अपनी फैमिली के साथ।
فرینکفرٹ کونسلیٹ جنرل پاکستانی جو ہے وہاں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے جی فواد انور بھٹی صاحب. صرف سر پرسنلی ذاتی بنیاد پہ میرا تعلق جیلم سے ہے سر. جلال پور شریف میرا گاؤں ہے. ووٹر بھی ہوں, سپورٹر بھی ہیں, یہ تو اللہ کی ذات کو پتہ ہے جی. لیکن اس شخص نے مجھے ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے. میری والدہ وہاں پہ بیمار ہے, نہ میں ٹریول کرنے کے قابل ہوں. جب بھی 3-4 دفعہ میں جا چکا ہوں. ڈاکٹر فیصل جو ایمبیسڈر ہیں ان کو سر 6 مئی 2020 کو میں نے ای میل بھی کی ہے. جی دیکھیں, میں پہلے تو یہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری فورن ایمبیسیز ہیں اور جو ہمارا جو فورن آفس ہے, انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے جدھر تک ڈپلومیسی رہی ہے. انہوں نے کشمیر کاز کو انہوں نے بڑا زبردست اٹھایا ہے. میں ایسے لگا کہ میں وہ اصل میں وہ لائیو نہیں جانا چاہیے تھا پروگرام, وہ صرف ہمیں تھوڑا سا اس کے ایکسیپٹ بھیجنے چاہیے تھے. تو ایسے لگا جیسے کہ میں سارا فورن آفس کوئی برا بلا کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے, زبردست کام کر رہے ہیں وہ. 2 ایریاز ہیں جدھر میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو ایمبیسیز ہیں, اور بھی اب ہم شاہ محمود کو میں نے کہا کہ ان کے نیچے اب ایک پورٹل بنے گا, ایمبیسیز کے اندر پورٹل بنے گا کہ جو سارے جو بھی لوگوں, اب تو ایک یہ جو کہتے ہیں نا کہ جب سے کرونا آیا اور جو زوم شروع ہوا ہے تو ڈسٹنس تو ختم ہو گیا. اب ساری چیزیں اب زوم پہ اور آن لائن ہو سکتی ہیں. تو پہلے تو میں نے کہا ہر ایمبیسیز آن لائن وہ چیزیں اپنا کمپلینٹس, تاکہ اوورسیز پاکستانیز وہاں ان کو کانٹیکٹ کر سکیں. اس کے بعد میں نے شاہ محمود قریشی کے نیچے ایک پورا اسپیشل آفیسر ہوگا جو ساری کمپلینٹس ہوں گی. اگر وہ ایمبیسی سالو نہیں کر رہی تو وہ ڈائریکٹلی ادھر آئے گی اور یہ نمبر, یہ پورٹل ایڈورٹائز ہوگا. میرا اپنا بھی پورٹل ہے جو پرائم منسٹر کا ہے, جس کے اوپر کوئی بھی پرائم منسٹر کمپلینٹ سیل پہ آ سکتا ہے. تو کسی کو بھی اب پرابلم ہوا اوورسیز پاکستانیز کو, وہ ڈائریکٹلی اپنی ادھر جو متعلقہ ایمبیسی ہے ادھر بھی جا سکتے ہیں. شاہ محمود کا فورن آفس کے نیچے ان کے پاس ہوگا ایک پورٹل, ادھر بھی کمپلین کر سکتے ہیں. میرا جو سٹیزن پورٹل ہے ادھر بھی آ سکتے ہیں. ہم نے جو 2 جگہ اپنی ایمبیسیز کو ٹھیک کرنا ہے, ایک کاؤنسلر سروسز جو ہمارے لوگ باہر ہیں, بہت بڑا ہمارا احساس ہے, ہم ان کو صحیح معنی میں سروس کریں. اور دوسری چیز فورن انویسٹمنٹ, کہ جو باہر انویسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, جو پاکستانی انویسٹر ہیں, ان کو پوری طرح پاکستان کے ساتھ ہماری جو کامرس منسٹری ہے اور جو ہمارا بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے اس کے ساتھ اب ہم لنک کریں گے, تاکہ جو بھی انویسٹمنٹ ہو ہم اپنے ملک کے اندر اب ہم پاکستان کو اٹھا رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے, صحیح راستے پہ لگ گیا ہے, تو انویسٹرز کے لیے بھی پھر ایمبیسی سروس کریں گے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 05192249000. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی میں راجہ محمد ہارون بات کر رہا ہوں, علی پور UC 20 اسلام آباد سے. جی ہارون صاحب, آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات کیجیے. جی وزیر اعظم صاحب, آپ نے ہاؤسنگ پروجیکٹ جو دیا ہے ماشاءاللہ غریب لوگوں کے لیے بڑا زبردست یہ پروجیکٹ ہے, لیکن اس میں شیڈول اتنا ٹف ہے اور اس طرح ہو رہا ہے کہ زمین نام کروائیں, انتقال پہلے کروائیں اور نقشہ لے کے آئیں, اتنا خواری کرتے ہیں وہ لوگ. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مشن کو, آپ کی سوچ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور چکر لگا کے ہم لوگ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں. اور 60% ہمارا یہ رورل ایریا ہے اور صرف بینک والے اس کو چکر دے کے واپس کر دیتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے, اور دوسرا زکوٰۃ, رمضان شریف میں زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں مل سکی ہے یہاں اسلام آباد میں. چیک لیٹ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ان مستحق تک نہیں پہنچ سکی. چیک مل گئے لیکن زکوٰۃ انہوں نے کہا ہے کہ عید کے بعد ملے گی, یہ عید سے پہلے ملنی چاہیے تھی. اور تیسرا صاف پانی کا مسئلہ ہے اسلام آباد میں. یہاں پہ ہم ٹینکر ڈلواتے ہیں اور ٹینکر کا پانی پیتے ہیں. یہ ٹھیک, 3 چیزیں. پہلے تو میں یہ پانی کا مسئلہ بتا دوں. پانی کا مسئلہ اصل میں ہمارے سارے بڑے شہروں میں آنے والا ہے. کراچی میں آ چکا ہے, لاہور میں اگر یہ جو نیا جو راوی سٹی ہے اگر یہ ہم نہیں بناتے تو لاہور میں بھی اب اسی طرح کا مسئلہ آنے والا ہے, اور چند سالوں میں جو کہ کراچی کے حالات ہے. اسلام آباد میں مسئلہ ہے,
یہ پہلے سمجھ لیں یہ ہوا کیا ہے. ہمارے شہر اتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں کہ وہ ساری سیوریج سسٹم، ویسٹ ڈسپوزل، یہ جو پانی کا، یہ سارے شہروں کے اندر مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں. اس لیے اس کے ہم نے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں اپنی قوم کو بھی کہ پہلے تو سارے شہروں کے ماسٹر پلان بن رہے ہیں. کوئی شہر بھی دنیا میں اگر پھیلتا جائے گا اس کے لیے آپ کیسے پانی بھی دیں گے، گند بھی اٹھائیں گے، نہیں کر سکتے. اس لیے دنیا میں جب آبادی بڑھتی ہے تو دنیا اوپر جاتی ہے. ہم پھیلتے جا رہے ہیں اور اس کا سب سے بڑا نقصان کہ ہمارا آخر میں ہم نے اپنے لوگوں کو 22 کروڑ لوگوں کو کھانا پینا دینا ہے، اناج دینا ہے. اگر وہ ساری ہماری زمینیں میں یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن جائیں گی تو آخر میں تو آگے جا کے ہم کدھر سے لوگوں کو پورا ان کا فوڈ سیکیورٹی، کھانا پینا کیسے پورا کریں گے. لہٰذا ساروں کے ماسٹر پلانز بنائے ہیں. اب ہم نے پوری اجازت دے دی ہے شہروں کو اوپر جانے کے لیے، جتنا مرضی اوپر چلے جائیں، جس طرح ماڈرن سٹیز ہیں، دبئی دیکھ لیں اور جو بھی. تو اور پھر پانی کے علیحدہ بندوبست کر رہے ہیں. لاہور کا ہم یہ پورے براجز بنا رہے ہیں، راوی کے اوپر لیک بنا رہے ہیں تاکہ وہ واٹر لیول اوپر آئے. اسلام آباد میں ایک پورا بڑا پلان ہے پانی دور سے لانے کا، اس کے پورا ہم نے سینکشن کر دیا. اسلام آباد میں پانی آئے گا اوپر سے، کیونکہ اگر صرف گراؤنڈ واٹر ہی لاتے رہیں گے وہ تو نیچے جاتا جا رہا ہے. تو وہ انشاءاللہ پانی کا آپ کا مسئلہ ہو جائے گا. جہاں تک آپ نے ہاؤسنگ کی بات کی، یہ آپ نے بالکل بات ٹھیک کی ہے، کیونکہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ان لوگوں کے لیے گھر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جن کے پاس کبھی بھی اتنا کیش نہیں گھر خریدنے کے لیے. دنیا کے اندر یہ پھر سے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں، دنیا کے اندر جو کیسے لوگ اپنے گھر بناتے ہیں، لوگوں کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے. تنخواہ دار جو تنخواہ دار ہوتے ہیں لوگ، ان کے پاس تو کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں ہوگا گھر بنانے کا. لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں، بینکس پیسے دیتے ہیں، اور وہ جو اپنے تنخواہ سے کرایہ چلا جاتا ہے گھر کی قسطوں پہ، بینکوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے، تو بجائے کرایہ دینے کے وہ ان کا گھر بھی اپنا بن جاتا ہے اور پھر ان کے اوپر بوجھ بھی نہیں پڑتا. اس کے لیے پہلے ہمیں 2 سال لگے. ایک بڑا پرانا قانون عدالتوں میں پھنسا ہوا تھا، فور کلوجر لا. وہ قانون جب تک پاس نہیں ہوا جو ہم نے کروایا، عدلیہ کا بھی میں شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری مدد کی. وہ قانون کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ اب پہلی دفعہ بینک پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو گھر کے لیے قرضے دینے کے لیے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. ہندوستان میں 10% لوگ اپنے گھر بناتے ہیں بینک سے قرضے لے کے. امریکہ، یورپ میں 80% بناتے ہیں. پاکستان میں ابھی تک 0.2% ہے. یہ تو پہلی دفعہ کوشش کر رہے ہیں. بینکوں کو بھی عادت نہیں ہے. ہم بینک مینیجر سے بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم کیسے ان کو، بینک ہیڈز کو، کہ وہ کیسے ٹرین کریں اپنے سٹاف کو. کئی بینک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، میزان بینک ہے، بینک آف پنجاب ہے، نیشنل بینک ٹرین کر رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیسے بیچارے غریب لوگ جب آئیں تو مزدور آئیں ان کو کیسے قرضے دینے. یہ اس کی پوری کوشش ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم امپروو کرتے رہیں گے. لیکن ہم اب ایک اور بھی کہ خاص اب بینک ایک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ شوکت ترین ابھی لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر کہ وہ صرف اس کا کام ہی صرف ہو کہ گھروں کے لیے قرضے دینے کے لیے. تو یہ آپ فکر نہ کریں، اس کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آسانیاں ہوتی جائیں گی. جو لوگ اپنا گھر قسطوں پہ خریدنا چاہیں اور بینک سے قرضہ لینا چاہیں، یہ آسانیاں ہوتی جائیں گی. حکومت اس وقت 3% سود کے اوپر جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ان کو قرضے دے رہی ہے، اور پھر پہلے لاکھ گھروں کے اوپر 3 لاکھ روپیہ سبسڈی اوپر دے رہی ہے تاکہ ان کا قرضہ، ان کا قرضوں کی قسط نہ زیادہ بڑھے. اور تو بینک بھی سستے قرضے دے رہے ہیں، حکومت بھی، اسٹیٹ بینک مدد کر رہی ہے اس میں، اسٹیٹ بینک بھی، تاکہ قرضہ یہ سود زیادہ نہ ہو. حکومت اس کے اوپر 3 لاکھ روپیہ سبسڈی بھی دے رہی ہے. اور انشاءاللہ اور جو گھر بنانے والی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں ان کو بھی ہم انسینٹیوز دے رہے ہیں. ان کے لیے بھی ہم نے ٹیکس کم کر دیا تاکہ وہ بھی زیادہ شرکت کریں اس میں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 051-922-4900. السلام علیکم. السلام جی، میں شاہ حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی السلام علیکم. آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات کیجیے گا. جی السلام علیکم سر. ہاں جی سر، میں شاہ حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے.
پہلے تو میں نے آپ سے شکریہ ادا کرنا تھا کہ جو امیزون والا کام ہوا ہے وہ ہمارے لوگوں کو آئیڈیا نہیں کہ کتنی بڑی چیز ہوئی ہے لوگوں کے لیے, تو اس کے لیے آپ کو تھینک یو ادا کرنا تھا. تو دوسرا میں نے بات یہ کرنی تھی کہ بے شک ہمیں یہ فیسلٹی تو مل گئی ہے امیزون کی, لیکن ان کا کرائٹیریا اتنا اسٹرکٹ ہے کہ اگر ہمارے جو سیلرز ہیں انہوں نے ان کا کرائٹیریا میٹ نہ کیا تو ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے, اور خدا نخواستہ آگے جا کے کوئی ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں کیا تھا؟ ہاں یہ ابھی یہ میں آپ کو عرض کروں, یہ اللہ نے بڑی ہماری کامرس منسٹری بڑی دیر کی کام کر رہی تھی. یہ بہت بڑا کام ہو گیا جو امیزون اب پاکستان میں آپریٹ کرے گا. اس سے اتنا آسان ہو جائے گا لوگوں کے لیے اپنی چیزیں ایکسپورٹ کرنا. یہ تو ایک ہم یعنی اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے, اور ہمارا نوجوان آبادی ہے, اور ہمارے موقع مل جائے گا کہ کوئی بھی چیز ایکسپورٹ کرنی ہے وہ امیزون کے تھرو. تو یہ تو لیکن ابھی شروعات ہے. ابھی انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ہمیں حکومت بھی مدد کرے گی کہ کیسے ہم آپ کے لیے آسانیاں کر سکتے ہیں تاکہ آپ بھی یہ امیزون کا پورا طرح فائدہ اٹھائیں. تو امیزون پاکستان میں آ رہا ہے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے. جیسے ہی آئے گا تو اس میں مزید آسانیاں آپ کے لیے پیدا کی جائیں گی, کوالٹی کنٹرول کیا جائے گا, اور ایکسپورٹ کے حوالے سے جو پارسل وغیرہ ہیں ان کے مسائل بھی حل کیے جائیں گے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم فیصل بھائی. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ پرائم منسٹر صاحب کو میرا سلام. میں ان سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے یہ کورونا کے اوپر جو ٹائمنگ تھی آپ کے رستو صاحب نے جو ہے تو ٹائمنگ کم کی تھی, تو اس کی وجہ سے بازاروں میں بہت زیادہ رش بڑھ گیا تھا, تو جس کی وجہ سے یہ کورونا کا مسئلہ پیدا ہوا ہے. اور نمبر 2 میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو ویکسین سینٹر ہے وہاں اتنا سلو پروسیجر ہے کہ 3-3 4-4 گھنٹے وہاں باری نہیں آتی ہے. اور نمبر 3 میں پرائم منسٹر صاحب کو یہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عمرے سے جب واپس آئے ہیں, تازہ عمرہ کر کے آئے, اور آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ آپ اپنے منشیروں اور وزیروں سے آپ مطمئن ہیں. اچھا, پہلے تو میں یہ بات ہماری اندر کافی اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے کہ ہم اب کیا کریں کہ ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جمع نہ ہوں تو تاکہ کم ہم شاپنگ آورز کم کر دیں. دوسری طرف یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب آپ کم کرتے ہیں تو وہ زیادہ لوگ آ جاتے ہیں, تو وہ اصل تو مسئلہ یہ ہے نا کہ لوگوں کو جمع نہ کریں ہم. یہ ہے, اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے آپس میں, اور ہماری NCOC جس نے ابھی تک بڑا زبردست کام کیا ہے, تو وہاں ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ہر روز صبح اسی چیز کے اوپر پوری گفتگو کرتے ہیں. یہ سوچ لیں گے اس چیز کے اوپر آگے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی اس وقت یہ جو ہمارا یہ جو عید کی چھٹیاں, اگر ہم اس کے اوپر احتیاط کر لیں, میں پھر سے کہتا ہوں احتیاط کر لیں, یہ اتنا ہمیں فائدہ ہوگا. کیونکہ جو آگے ہمیں مشکل کام کرنے پڑیں گے جس میں مطلب ایریاز کو لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا یا ریسٹرکشنز لگانی پڑیں گی, جس سے میرا صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ غریب آدمی متاثر ہوتا ہے, کمزور آدمی, چھابڑی والے, وہ جو بیچارے محنت کش ہیں. ہماری طرح کے لوگوں کو کیا فرق پڑے گا اگر آپ لاک ڈاؤن بھی کر دیں گے, ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں گے. تنخواہ یہ جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں ان کی تنخواہیں مل رہی ہیں ان کو بھی نہیں فرق پڑتا. لیکن وہ جو ہر روز پیسے کما کے اپنے گھر میں پیسہ لے کے جاتا ہے اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے, وہ پس جاتا ہے. میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں 22 کروڑ لوگ ہندوستان کے اندر غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں جب سے انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا, اور اس لیے وہ اب نریندر موڈی ڈر ہے لاک ڈاؤن لگاتے ہوئے, حالانکہ وہاں اب تباہی مچی ہوئی ہے. اس کو ڈر یہ لگ گیا کہ اگر میں پھر سے لاک ڈاؤن لگایا, حالانکہ کئی شہروں میں لگ گیا ہندوستان میں, کیونکہ وہاں جس طرح حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں, آپ اب جب تصویریں دیکھیں تو بڑے ہمیں تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. لیکن اس کو پتہ ہے کہ اگر لاک ڈاؤن لگایا اس طرح تو یہ جو سارا نچلا طبقہ ہے جو انفارمل لیبر ہے یہ تو تباہ ہو جائے گا. تو امیر ملکوں کے اندر غریب لوگوں کا برا حال ہے, جو امیر ملک میں بھی ہیں, تو یہاں ہمارا تو بہت برا ہے. اس لیے میں آپ سے بار بار تاکید کرتا ہوں کہ پوری طرح احتیاط کریں. یہ سمپل چیز ہے, یہ تو اتنا مشکل نہیں ہے نا, ہر جگہ بس یہی لگا کے پھر اسی سے نیچے آ جاتا ہے. اچھا, دوسری بات آپ نے کی وزیروں, ہاں اچھا ویکسین کا میں آپ کو بتا, دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں,
ہم کوشش کر رہے ہیں, دعا کریں ہم کام, ساری دنیا میں ویکسین کی کمی ہو گئی ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر مینوفیکچر کی جائے ویکسین, اس کے اندر ہماری بات چیت چل رہی ہے اور انشاءاللہ خوشخبری دیں گے آپ کو. اور ایک اور چیز انہوں نے پوچھی تھی کہ ایمانداری سے بتائیں کہ کیا آپ اپنے وزراء کی کارکردگی سے خوش ہیں؟ دیکھیں, یہ ایسے ہے کہ 11 کھلاڑی ہیں میری ٹیم میں, ہر کوئی تو سپر سٹار نہیں ہوتا, کوئی اچھا کرتا ہے, کوئی برا کرتا ہے, جو بہت ہی برا کرتا ہے اس کو ٹیم سے نکال کے دوسرے کو لے آتے ہیں, جو اچھا کرتے سٹارز ہوتے ہیں تو وہ تو سب کے سامنے آ جاتے ہیں. ہمارے کئی وزراء بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور کئی وزراء اگر وہ اچھا کام نہیں کریں گے تو پھر ٹیم بدلنی پڑے گی. یہ آپ اس کا جواب ہے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. 051. جی کون سا بات کریں؟ جی میں محمد ایاز بات کر رہا ہوں. جی ناگو راول پنڈی سے. جی سوال پوچھیے گا. جی سر میں دونوں ہاتھوں سے معذور ہوں اور بچپن سے خان صاحب کو جانا, کرکٹ کھیلتے جانا, میرا بچپن اسی میں گزرا ہے کہ خان صاحب کو کرکٹ کھیلتے دیکھیے, میں بہت بڑا ان کا فین ہوں. تو مجھے کچھ نہیں چاہیے ان سے, بس یہ ہے کہ 5 منٹ کی جانا ملاقات درکار ہے. جی ملاقات آپ پلیز ایم ایس صاحب پلیز ان کو آرگنائز کریں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 0519224900 پر کون ہیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں فیصل آپ سے بات کر رہا ہوں گریس سے. جی 12 سال سے نا گریس میں مقیم ہوں. میں منڈی باولدین کا رہنے والا ہوں. گوجرا منڈی باولدین میں میری ایک دکان ہے جو 2013 میں خریدی تھی. 3 مرلے کی دکان ہے جس کے ایک مرلے کے اوپر ڈی ایس پی راجہ فخر محمود ملک وال میں اس نے قبضہ کیا ہوا ہے, قبضہ کرایا ہے. اور پچھلے 10 مہینے سے پی ایم ڈی یو کے اوپر میں نے بہت زیادہ دفعہ اپلیکیشنیں دی ہیں لیکن کوئی آدمی سنتا ہی نہیں ہے. یہ نوٹ کر لیا آپ کا, انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پوری انکوائری کریں گے. میں پھر سے آپ سب کو بتا دوں کہ ہمارا ملک کا بہت بڑا جو مسئلہ ہے, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جب سے پاکستان بنا, جب سے ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم جو کانسٹیٹیوشنسٹ تھے, سب سے بڑے وہ قانون کے اوپر چلنے والے تھے, بدقسمتی سے اس کے بعد ہم قانون کی بالادستی سے ہٹ کے تو طاقت کی حکمرانی کی طرف چلے گئے. اور یہ ایک بڑا مسئلہ, یہ جو قبضہ گروپ بھی ہیں, یہ جو قبضہ گروپ ہے یہ کبھی بھی طاقتور کے اوپر تو نہیں ہاتھ ڈالتے, یہ بیچارے وہ کمزوروں کی زمینیں قبضہ کر لیتے ہیں. تو ان کے اوپر تو میں نے پوری جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے. میں نے ایک اپنا میرا جو پورٹل ہے پرائم منسٹر کا, اس کے اوپر آپ لکھا کریں, اگر آپ نے اس کے اوپر اس کا نمبر سب کے پاس ہے, آپ اگر اس پورٹل کے اوپر یہ لکھ دیں, بلکہ میں چاہوں گا کہ اس کے بعد نیچے بھی آپ چلائیں یہ نمبر, اگر آپ کی کسی کی بھی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہوا اور خاص طور پہ کسی طاقتور نے کیا ہوا ہے, کسی قبضہ گروپ نے, پلیز اس کے اوپر لکھیں. میرا کام ہے پھر اس کے اوپر فوری طور پہ انویسٹیگیٹ کرنا. میں آپ کو بتاؤں ابھی تک آپ کو حیرت ہوگی, یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ہم نے تو جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے نا یہ قبضہ گروپ کے اوپر, تو بڑے بڑے ہم نے قبضہ گروپوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہوا ہے. کوئی پرانے وزیر تھے, کوئی ایم پیز تھے, کوئی ایم این ایز تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں سے ہم نے کتنی ابھی تک زمین ان قبضہ گروپوں کے ہاتھ سے چھڑوائی ہے. انہوں نے سرکاری زمین اربوں اربوں روپے کی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاور میں رہ کے انہوں نے زمینیں قبضہ کی ہوئی تھی. تو اب تک میں آپ کو پوری فگر دوں گا, میں نے یہاں لکھی بھی ہوئی ہیں کہ ہم نے جب سے ہماری پاور میں آئے ہیں, ہم نے اب تک کتنے لوگوں سے کتنی کی زمینیں چھڑوائی ہیں. آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. نمبر ہے آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے 0519224900. آپ اس کرتے رہے, میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کتنے اربوں روپے کی زمین قبضے سے چھڑوائی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اس میں جو پرانے وزیر اور ایم این ایز تھے, ہم سب کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک بھی کسی کے اوپر غلط انتقامی کارروائی کی ہوئی, آپ عدالت میں جا سکتے ہیں. عدالتیں پاکستان میں آزاد ہیں, اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی ان میں سے نہیں جائے گا, کیونکہ ہم نے سارے لینڈ ریکارڈز کے یہ قبضے چھڑوائے ہیں. یہ تو طاقتور ہیں, اور اس میں کئی ایک ایم این اے جس نے اربوں روپے کی زمین قبضہ کی ہوئی تھی,
جو نون لیگ کی جو سینئر مریم نواز ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی اور ان کے ساتھ کہا جی بڑا ظلم ہوا ہے. کیوں نہیں آپ جا کے عدالت میں پیش کرتے؟ کیوں آپ لینڈ ریکارڈز نہیں پیش کرتے؟ میں ایک منٹ یہ بھی آپ کو دکھا دوں ابھی تک کتنے ہیں. ابھی تک جی ہم نے 21,000 ایکڑ زمین خارج کروائی ہے جو کہ قبضے ہوئے تھے. 21,000 ایکڑ زمین. اس کی جو ویلیو ہے, جو اس کی قیمت ہے, 27 ارب روپے کی زمین ہے جو ہم نے چھڑوائی ہے ابھی تک. جی آگے. جی پرائم منسٹر صاحب, انہوں نے ایک اور التجا کی تھی گریس سے جو ہمارے کالر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جو پورٹل ہے PMDU جو ہے اس پر 2 دفعہ یہ کر چکے ہیں شکایت, لیکن وہ ادھر ایڈریس نہیں ہو رہی ہے, انہیں کوئی جواب نہیں آ رہا ہے. اگر وہ آپ بھیج دیں جو جدھر آپ نے ان کو بھیجا, وہ ہمیں ذرا کس طرح بھجوائیں گے آپ ہمیں؟ آپ اپنا کال, اپنا نمبر دے دیں, ہم آپ کو کانٹیکٹ کریں گے. آپ کی وہ جو آپ نے پورٹل پہ بھجوائی ہے وہ ہم ابھی چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیوں نہیں آئی آپ کی. وزیر اعظم آفس آپ سے رابطہ کرے گا. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فیصل بھائی. جی کون صاحب؟ سر عثمان افضل اٹلی سے بات کر رہا ہوں. جی عثمان بھائی کیا سوال ہے؟ جی پرائم منسٹر صاحب سے بات کیجیے گا, آپ کا سوال. جی السلام علیکم وزیر اعظم صاحب. ہلو. جی آ رہی آواز. پرائم منسٹر صاحب میں 2012 سے اٹلی میں موجود ہوں, ماں باپ کا اکیلا بیٹا ہوں, تو میں بہت تکلیف میں ہوں. جو میرے چاچو نے ہماری زمین پہ قبضہ کر لیا, ہم کرائے کے گھر میں رہے, انہوں نے گھر سے مار پیٹ کے میرے ماں باپ کو نکال دیا ہے. کل انہوں نے قبضہ کر لیا ہماری زمین کے اوپر, پولیس والے نال ساتھ ملے ہوئے ہیں, کوئی سنوائی نہیں ہو رہی, کہیں نہیں سنوائی. جو میں پیسہ کما رہا ہوں عدالتوں میں جا رہا ہے, پولیس والے لے لیں, ساتھ والے چودھری لے رہے ہیں. اچھا میں ایک اس وقت ہم نے جو اصلاحات کی ہیں, یہ بڑا مسئلہ پاکستان میں کہ جب زمین کا کیس عدالت میں جاتا ہے تو وہ پھر آپ کے بچے ہی, اگر میں کیس کروں گا تو بچوں کے ٹائم میں شاید وہ کیس کا حل ہو جائے. یعنی 30 40 سال کیس پڑے رہتے ہیں. ہم نے ایک سول پروسیجر کوڈ کے اندر اصلاحات کی ہیں. آج پختونخوا کے اندر وہ چل رہی ہیں, آج اسلام آباد میں وہ اصلاحات ہے کہ وہ کیس زمین کا بھی ہو تو وہ 1 سال کے اندر حل ہوگا. صرف اس وقت پنجاب میں کسی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے. ہم نے پنجاب کی اسمبلی نے بھی اس کو پاس کیا ہوا ہے. یہ میں چیک کروں گا کدھر پھنسا ہوا ہے. میرے خیال میں عدالت نے کوئی آبجیکشن لگایا ہوا ہے اس کے اوپر. دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر اپنی ایک تو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں ریفارم کرنے کے لیے, لیکن جو سول پروسیجر کوڈ ہے جس پہ یہ زمینوں کے کیسز ہیں اس کے اوپر ہم اصلاحات کر چکے ہیں. لیکن ابھی تک جو پنجاب کے اندر یہ نہیں ہوئی, اور یہ پلیز ہم چیک کرنا, آپ نے بتانا ہے کہ پنجاب میں کس وجہ سے رکی ہوئی ہے. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے 1 سال میں مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن آپ کا جو کیس ہے, آپ مہربانی کر کے ہمیں یہ بات میں نے نوٹ کر لیا آپ کا نمبر, ہم آپ سے بات کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہم قانون کے طریقے سے کیسے آپ کا چھڑوا سکتے ہیں. جی آپ کی کالز کا سلسلہ متواتر جاری ہے. بہت سی لوگوں کی کال نہیں مل پا رہی ہوگی کہ بہت زیادہ لوگ اس وقت کال کر رہے ہیں اور ملٹیپل لائنز بھی موجود ہیں. آپ ضرور کوشش کیجئے اور آپ کی کال انشاءاللہ مل جائے گی. اب اس وقت ہم ایک وقفہ لے رہے ہیں اور وقفے کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. ایک بار پھر خوش آمدید. کالز کا سلسلہ جاری ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس کا دورانیہ تھوڑا سا بڑھا دیں, تو اب یہ پروگرام 3 بجے ختم نہیں ہوگا, اس سے تھوڑا سا آگے بھی جائے گا کیونکہ بہت سی کالز آ رہی ہیں اور پرائم منسٹر کی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ کالرز کو پروگرام میں شامل کیا جائے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر, فیصل بات کر رہا ہوں بلوچستان ڈسٹرکٹ پنجگور سے. جی بات کیجیے گا. جی وزیر اعظم عمران خان صاحب. جی سر السلام علیکم سر. جی سن رہا ہوں جی. سر میں پنجگور سے بات کر رہا ہوں. میں 3 ایشوز پہ سر ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایک تو روزگار کا, دوسرا امن امان کا, اور تیسرا تعلیم کے اوپر تھوڑا سا نا. جی تو روزگار کا سر اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارا بارڈری علاقہ ہے, یہاں تقریباً 90% جو ہے لوگوں کا جو وابستہ ہے بارڈر کے ساتھ, اور اس کو تھوڑا سا اگر سسٹمیٹک کیا جائے تو بہتر ہے. جی میں
पहले इसका जवाब दे दूं। ये बहुत बड़ा सारा वक्त हम इसी के ऊपर लगे हुए हैं कि कैसे वहाँ, बल्कि सिर्फ बलूचिस्तान का इलाका नहीं बल्कि जो पुराना कबायली इलाका था उसका वो जो सारा इलाका, वहाँ कोई बॉर्डर नहीं था, तो वहाँ ज़्यादातर लोग जिसको जो तजारत जिसको कहते थे वो स्मगलिंग थी, वहाँ से चीज़ें यहाँ ले आए, टैप ड्यूटी फ्री होती थी वो। तो वो जब से हमने वहाँ बॉर्डर बनाया है वहाँ प्रॉब्लम आ गया, हमने वो बाड़ लगा दी है अब ताकि स्मगलिंग रोकें, क्योंकि स्मगलिंग से हमारी इंडस्ट्री तबाह हो रही थी। पाकिस्तान में अब पहली दफ़ा बड़ी देर के बाद हमारी अपनी इंडस्ट्री उठ रही है जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी ग्रोथ है। इसका मतलब कि पाकिस्तान में रोज़गार मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। लेकिन मसला ये है कि जो लोग इतनी देर से कई सदियों से वहाँ लगे हुए थे तजारत करने, जिसको वो तजारत करते थे, वो अब उनके लिए मौके कम हो गए। तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि हम इसके ऊपर बार बार मीटिंग्स कर रहे हैं बॉर्डर मार्केट्स पर आने के लिए। बॉर्डर मार्केट्स का मतलब ये कि अब उनके लिए फिर भी फ़ायदा होगा, दोनों तरफ ईरान और पाकिस्तान की तरफ भी मार्केट बन जाएगी और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ भी बन जाएगी। इसका मकसद ये हो गया कि वो लोग बजाय स्मगलिंग करने के अब वो तजारत कर सकेंगे, उनको फिर भी फ़ायदा होगा। इसके ऊपर पूरा काम हो रहा है, बल्कि चंद महीने में ये सारी बॉर्डर मार्केट्स खुल जाएंगी। मसला सिर्फ हमें एक है कि जो ईरान से पेट्रोल स्मगल होता है, अब वो जो ईरान का पेट्रोल है वो यानी उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हम अंदाज़ा लगा रहे हैं हमें 180 अरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान है, क्योंकि वो ड्यूटी के बगैर आता है। और वही पेट्रोल के ऊपर अगर हम ड्यूटी लगा दें तो उससे हमें 180 अरब रुपया फ़ायदा हो सकता है। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले तो बलूचिस्तान में तो अभी भी ईरान का पेट्रोल आ रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ सबको कई बॉर्डर एरियाज़ पे PSO पेट्रोल नहीं दे सकता। लेकिन बलूचिस्तान के बाहर अब हमने रोक दिया है ईरान का पेट्रोल आना, क्योंकि हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है उसका। लेकिन जो बॉर्डर मार्केट्स हैं इंशाल्लाह हम वो जो लोग बेरोज़गार होंगे उनके लिए इंशाल्लाह बॉर्डर मार्केट्स के ऊपर हम अब वही उनको रोज़गार देंगे। जी वज़ीर साहब, सोशल मीडिया पे भी कुछ सवालात आए हैं। एक सवाल है कि कराची ने आपको भरपूर वोट दिए इलेक्शन में, प्रोजेक्ट्स की बात होती है, प्लानिंग होती है, लेकिन कराची पर आपका फोकस नहीं। हमें सूबाई हुकूमत के रहमो करम पर आपने छोड़ दिया है। महंगाई का बुरा हाल है, हमारा घर नहीं चल रहा, खुदारा कुछ कीजिए। देखें 18th अमेंडमेंट के बाद हुआ क्या कि जो 57% जो भी पाकिस्तान हम पैसा इकट्ठा करते हैं 57% सीधा सूबों के चला जाता है। और अब सूबों के पीछे 18th अमेंडमेंट के बाद उनके पास सारे इख्तियारात चले गए। अब मसलन गंदम है, अब फूड सिक्योरिटी तो है हमारे पास, लेकिन क्या वो किस टाइम पे गंदम रिलीज करेंगे, उसकी कीमत क्या होगी, वो सूबों के पास चला गया। अब पंजाब के अंदर जो जिस रेट पे गंदम बिक रही थी और जो सिंध में बिक रही थी उसमें 400 रुपए का फर्क था। अब 400 रुपए हम सिंध को कहते रहे कि आप अपनी गंदम रिलीज करें, क्योंकि जब वो जो सिंध और जो पंजाब है उन दोनों के पास सरप्लस गंदम है, बाकी बलूचिस्तान और KP के पास और नॉर्दर्न एरियाज में उनके पास उनको इंपोर्ट करनी पड़ती है पंजाब और सिंध से। अब जब पंजाब के अंदर तो उन्होंने रिलीज करनी शुरू कर दी तो उनकी गंदम की प्राइस 850 पे रुक गई। सिंध के अंदर वो रिलीज ना करें, हम कहते रहे फेडरल गवर्नमेंट, वहां कीमत चलेगी 1200 1250 पे, तो 400 रुपए का फर्क पड़ गया सूबों के बीच में। पंजाब की गवर्नमेंट सिंध में जानी चाहिए। इस तरह नहीं चल सकता। अगर जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की है कीमतें नीचे रखने की, तो फिर हमारे पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि कब किस सूबे ने गंदम रिलीज करनी है ताकि कीमत नीचे रहे। फिर हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी। अब दूसरी चीज़ ये कि जो आप बात कर रहे हैं कि सिंध के अंदर हमने लावारिस छोड़ दिया, हमारे पास 18th अमेंडमेंट के पास हम और क्या करें। हमने एक सिंध पैकेज तैयार किया हुआ है, कराची का पैकेज तैयार किया हुआ है, अभी मैंने जाके सखर में सिंध का पैकेज अनाउंस किया है। और इसके बावजूद कि हम फेडरल गवर्नमेंट पैसे दे चुकी है सूबों को
اس کے باوجود اضافی یہ پیسہ جا رہا ہے، اور کراچی کے اندر بھی سندھ حکومت کے ساتھ مل کے ایک کراچی پیکج آ رہا ہے۔ جی اگلے کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام، کون میں سا؟ لاہور سے سید واصف علی زیدی بات کر رہا ہوں۔ میرا وزیر اعظم صاحب سے سوال ہے۔ جناب وزیر اعظم صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کا شروع دن سے موقف رہا ہے کہ آپ کرپٹ حکمرانوں اور غلط پریکٹسز سے پیسہ بنانے والے طاقتور لوگوں کو قانون کے کٹہرے اور اس کی گرفت میں لائیں گے۔ آپ نے بارہا کہا میں کسی بھی صورت میں انہیں NRO نہیں دوں گا۔ میں مانتا ہوں جناب کہ آپ نے کافی حد تک اپنے اس مشن کے مطابق کام بھی کیا ہے، لیکن جناب آپ پچھلے 5-6 مہینوں سے آپ ہمیں شوگر مافیا کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں، اور خاص طور پر اپنے دوست جہانگیر ترین سے نہ صرف آپ نے ملاقات کی بلکہ انہیں NRO بھی دے دیا، اور لوگوں کا تو یہ ماننا ہے کہ اگر آپ ایسا نہ کرتے اور ان سے خفیہ ملاقاتیں نہ کرتے تو آپ کا بجٹ ہی پاس نہیں ہونا تھا۔ میرا جی یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی کہ NRO میں نے ہمیشہ کہا تھا میں نہیں دوں گا۔ میں پہلے اس کے اوپر واضح ہو جاؤں، پھر سے میں نے شروع میں بات کی تھی، میں پھر سے کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے بڑا ڈاکو، ایک ہوتا ہے چھوٹا چور۔ چھوٹا چور جو ہوتا ہے نا، وہ لوگ تنگ ہوتے ہیں، کسی کی چیز چوری کر لی، کسی کا موبائل فون چوری کر لیا، کسی کا موٹر سائیکل چوری کر لیا، لوگ تنگ ہوتے ہیں، لیکن اس سے قوم کبھی تباہ نہیں ہوتی۔ قوم تباہ ہوتی ہے جب ایک بڑا ڈاکو جو ملک کا سربراہ، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، جب ہم چوری کرتے ہیں ہم قوم کو تباہ کر دیتے ہیں، مقروض کر دیتے ہیں۔ اب آپ کو میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، شہباز شریف، اس کا جو کیس چل رہا ہے، یہ جو باہر جانے کی کوشش، بھاگنے کی، جانے کی نہیں، بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے اوپر صرف یہ ایک کیس ہے، 7 ارب روپے کا یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے، 700 ارب روپے کا، یہ صرف ایک کیس ہے۔ اس کے علاوہ اور کیسز ہیں ان کے اوپر اتنی کتابیں ہیں کیسز کی۔ یہ صرف جو پیسہ پاکستان میں لے کے آتے ہیں، جب انہوں ایک بیوی کو گھر لینا پڑے تو وہ پیسہ آ جاتا ہے، وہ بیٹے نے نتھیا گلی میں یا ڈونگا گلی میں گھر بنانا ہے تو پھر وہ TTO آ جاتی ہے، گاڑی لینی ہو تو باقی ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے۔ تو یہ سوچیں کہ اگر 7 ارب روپیہ صرف ایک، یہ جو ہم نے پکڑا ہے، یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے، جو باقی ان کے پاس، جو شریف اور نواز شریف کے پاس، جو ان کے بیٹے اربوں روپے کے وہاں گھروں میں رہ رہے ہیں، وہ کدھر سے پیسہ آیا؟ وہ یہاں کا پیسہ چوری ہو کے گیا۔ اب آپ سارے پاکستان کے جیل کے قیدیوں کو اکٹھا کر لیں جنہوں نے چوری کی ہے، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جتنے پاکستان میں 70,000 جتنے بھی جو چوری پہ گئے ہوئے ہیں، ان کی سب کی چوری کر دیں وہ بھی 7 ارب روپیہ نہیں بنتا۔ تو اس لیے جو بڑی کرپشن ہوتی ہے، جو حکمران کرتے ہیں، یہ ملک کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جنرل مشرف نے جو 2 NRO دیے تھے زرداری کو اور نواز شریف کو، 10 یعنی آپ سب سے سنیں کہ 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ پاکستان کا 10 سال میں قرضہ گیا، اس سے تباہی کی ہے ملک کو۔ آج جو ہم ڈوبے ہوئے ہیں قرضوں کے اوپر اور سود دینے پہ اور قسطیں، اس کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں۔ تو میں نے نہ تب کبھی آپ کو شروع میں بھی کہا، نہ میں آج، میں کبھی کسی کو NRO نہیں دوں گا۔ وہ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی ڈر ہے ووٹر یا مجھے ووٹ نہیں پڑے گی، مجھے خوف خدا ہے، اللہ کو میں جواب دے ہوں۔ میں یہ اگر کس منہ سے ہم یا لوگ بیچارے جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں اور یہ ہم بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ دیں، یہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ اب آگئی بات جہانگیر ترین کی۔ جہانگیر ترین کو میں نے بڑا واضح طریقے سے کہا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ناانصافی ہوئی ہے۔ میں ناانصافی کبھی کسی سے نہیں کی۔ جو میرے یہ جو مخالف بھی تھے، جنہوں نے 25 سال میں نے ان کے خلاف پوری جنگ لڑی ہے، جہاد کی ہے، کسی سے میں نے کسی قسم کی ناانصافی نہیں کی۔ کوئی مجھے آج کہے کہ کسی کو جھوٹا کیس بنایا، کوئی انتقامی کارروائی کی، ایک جگہ مجھے بتا دیں۔ تو جب میں مخالف سے نہیں کرتا تو جو میری پارٹی میں جہانگیر ترین، اس سے میں کیسے کروں گا؟ تو اس ناانصافی سے تو کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ میرا آپ کو وعدہ ہے کہ یہ جو چینی کے اندر جنہوں نے چینی مہنگی کر کے لوگوں سے عوام کو تکلیف پہنچا کے، غریب لوگ چینی کھاتا، اس کے لیے چینی سب کچھ ہے، ان کو نقصان پہنچایا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ کبھی میری گورنمنٹ چلی جائے ان کو NRO نہیں ملنے لگا،
اور میں آپ کو سامنے ایک چیز میں نے دیکھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کتنا فرق ہوتا ہے جب آپ طاقتور ہوتے ہیں. اس ملک میں کرتے کیا رہے ہیں؟ جو طاقتور ہیں وہ کیسے اس ملک کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں. اب سارا جو ملک کا ٹاپ جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان اور جو طاقتور وہ سارے شوگر ملز ان کی ہیں, سب کی شوگر ملز ہیں. اب وہ شوگر آپ یہ سوچیں کہ 1 روپیہ جب چینی مہنگی ہوتی ہے تو 5 ارب روپیہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر ملز کے پاس چلا جاتا ہے. اگر 20 اور ہمارے دور میں 25 روپے چینی مہنگی ہوئی تو یہ سوچیں کہ 100 ارب روپے سے زیادہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر ملز کے پاس چلا گیا. لیکن وہ شوگر ملز جو سارے طاقتور کے پاس ہے, اب یہ ذرا سوچیں کہ انہوں نے آج تک ٹیکس کتنا دیا ہے. 5 سالوں میں ہم نکال رہے تھے, انہوں نے 5 سالوں میں ٹیکس کتنا دیا ہے؟ 22 ارب روپیہ. اس میں سے ان کو ریفنڈ کتنا ملا ہے؟ 12 ارب روپیہ. تو رہ گئے صرف 10 ارب روپیہ انہوں نے ٹیکس دیا. اور ان کو 5 سالوں میں سبسڈی کتنی ملی ہے؟ 29 ارب روپیہ. یعنی کہ پاکستان کو یہ جو طاقتور ہیں, یہ کیونکہ یہ طاقتور ہیں, ایوانوں میں بیٹھے رہے ہیں, ان کے شریفوں کی بھی شوگر ملز ہیں اور وہ زرداری کی بھی شوگر ملز ہیں, نہ یہ ٹیکس دیتے ہیں. چینی جب چاہیے مہنگی کر دیتے ہیں. چینی بن جاتی ہے 3 مہینے میں, گنا جاتا ہے شوگر مل میں, چینی بن گئی. لیکن سارا سال چینی کی قیمت اوپر جاتی رہتی ہے. اس لیے ہم نے ان سارے مافیاز, یہ میرا وعدہ آپ سے, سارے مافیاز کے اوپر کوئی کسی سے رعایت نہیں ہوگی, لیکن ناانصافی کسی سے نہیں ہوگی. جی آگے بڑھتے ہیں. پچھلی بار ایک اور ہمارے ساتھ کالر آئے تھے, صدیق صاحب سرائے عالمگیر سے. انہوں نے کوئی مسئلہ بتایا تھا, اس کا کیا حل ہوا؟ ایک ویڈیو پیکیج ہے, مختصر سا وہ دیکھیں گے. میں میجر صدیق نے کہا ہے کہ میرا بیٹا جو بلوچستان میں ایک بڑے آپریشن میں 14 سال پہلے شہید ہوا, اس کی یاد میں ایک اسپتال بنایا جائے جو آج تک نہیں بن سکتا. ایم ایس صاحب آپ ذرا پلیز اس کے اوپر چیک کر لیں. اس کال کے اوپر مجھے ایک بڑا اچھا ریسپانس ملا اور انہوں نے امید دلائی, جس سے میں بہت متاثر ہوا. میرے جو پہلے جذبات تھے وہ اور تھے, اور ان کی کال سننے کے بعد میں بہت مطمئن ہو گیا کہ انشاءاللہ اس علاقے کو ایک اچھا اسپتال ملے گا, اور میرا بیٹا میجر پرویز اس کی یادگار کے طور پر ایک اچھی اسٹیبلشمنٹ وہاں بن جائے گی. جی وزیر اعظم صاحب, ایک سوشل میڈیا پہ ایک سوال آیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی سے ہمارا برا حال ہے, کچن نہیں چل پا رہا, اکانومی کے کیا حالات ہیں, ذرا ہمیں بتائیے, اور کب تک یہ مہنگائی ختم ہوگی؟ دیکھیں, ایک مہنگائی کا تو ایک میں نے بتا دیا نا کہ یہ جب طاقتور اکٹھے ہو جاتے ہیں, کارٹیلز یا منوپلی بنا لیتے ہیں, جس طرح شوگر ملز ایسوسی ایشن اکٹھی ہو کے خود ہی فیصلہ کرتی ہے کہ چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے. یعنی چینی ایک اسینشل آئٹم ہے, یہ گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے. اب تک یہ پہلی دفعہ اب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے اور چینی کی قیمت نیچے آئی ہے, نہیں تو وہ وہی فیصلہ کرتے تھے کہ چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے. اس کے علاوہ میں آپ کو صرف ایک دینا چاہتا ہوں, کیونکہ میرے سے بار بار, اور یہ ہے ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ چیز, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فائنانس منسٹر شوکت ترین کو میں نے صرف 2 وجہ سے لے کے آیا ہوں. ایک کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ قیمتیں نیچے لے کے آئیں, انفلیشن کو روکیں, قیمتیں روکیں, اور دوسرا کہ گروتھ ریٹ بڑھائیں, یعنی ہماری اکانومی بڑھے تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں. اس 2 وجہ سے میں شوکت ترین کو لے کے آیا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ذرا گرافز دکھانا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ سارا وقت مجھے جو سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے چیز وہ ہے مہنگائی. پہلے تو یہ میں آپ کو بتانا, کیونکہ جب پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, کیونکہ ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے. یہ میں یہ چاہتا ہوں ذرا اس گراف کے اوپر آپ بڑا غور سے دیکھیں. یہ گراف کے اندر یہ پاکستان ہے اور یہ پھر ہندوستان ہے. یہاں پاکستان میں سب سے سستا ہندوستان کے مقابلے میں انڈونیشیا, سری لنکا, ترکی, امریکہ, بھوٹان, بنگلہ دیش, چائنا, ہندوستان, یہ سب سے زیادہ سستا آج پٹرول پاکستان کے اندر بک رہا ہے. ہم اس کے اوپر آرام سے تھوڑی ایکسائز لگا کے, لیوی لگا کے پیسہ بھی بنا سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں پیسے کی بھی ضرورت ہے. لیکن
ہم نے صرف اس کو سب سے نیچے اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کے اوپر بوجھ اور نہیں ڈال سکتے ہم، اور ہم احساس ہے کہ جب آپ یہ بڑھاتے ہیں تو ساری مہنگائی بڑھ جاتی ہے. یہ میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے اپنی طرف سے سب سے کم پیٹرول رکھا ہے تاکہ لوگوں پہ بوجھ نہ پڑے. جو پرابلم آ رہا ہے میں ذرا بھی آپ کو بتا بھی دوں. اس وقت دنیا کے اندر کموڈٹی کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. میں اب آپ کو ذرا یہ ورلڈ بینک کی سروے ہے، اس کے اندر میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اب ورلڈ بینک کی سروے ہے کہ جو انرجی ہے، بجلی، گیس وغیرہ، وہ 64% اوپر گئی ہے دنیا میں. نان انرجی 30% اوپر گئی ہے. کھانے پینے کی چیزیں 29.4% اوپر دنیا میں گئی ہیں. میٹلز یعنی سریا وغیرہ جو چیزیں استعمال 41% دنیا میں اوپر گئی ہے. کروڈ آئل 84% اوپر گیا کیونکہ ایک بار نیچے آ کے پھر اوپر گیا. کاٹن دنیا میں 44% اوپر گئی ہے. پام آئل، یہ جو ہم سب جو گھی مہنگا ہے جو لوگ شور مچاتے ہیں کیونکہ ہم زیادہ تر گھی امپورٹ کرتے ہیں، پام آئل 54.8% اوپر گیا دنیا میں. سویابین آئل 36.6% اوپر گئی ہے. چینی دنیا میں 14%، 5% اوپر گئی ہے. تو یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. بدقسمتی سے یہ جب سے کووڈ آئی ہے، جو کرونا کی وجہ سے سپلائز افیکٹ، دنیا میں اس کا امپیکٹ گیا ہے. میں صرف ایک بلومبرگ کی یہ انٹرنیشنل چیز ہے، یہ ایگریکلچر کا، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ فوڈ انفلیشن دنیا میں اور پاکستان میں کدھر گئی ہے. یہ میں دو ہیں، یہ اوپر ہے پاکستان کی لائن اور یہ نیچے ہے یہ دنیا کے اندر. یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں. پاکستان پھر بھی ہم اس کو اس طرح نیچے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا کی یہ ذرا قیمتیں دیکھیں کہ یہ کس طرف اوپر جا رہی ہیں. میں پہلے تو اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کوئی دنیا میں کوئی جزیرہ نہیں ہے، ہم جو دنیا میں ہوتا ہے اس کا افیکٹ ہوتا ہے ہمیں. لیکن میں آپ کو اب جو چیز جو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ دوسری چیز جس سے قیمتیں بڑھتی ہیں وہ ہے بجلی. جب بجلی اوپر جاتی ہے تو دنیا میں قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں. پاکستان میں ہر چیز اوپر چلی جاتی ہے بجلی کی وجہ سے. تو میں صرف آپ کو بجلی کا مسئلہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. وہ میرا گراف کدھر ہے، وہ بجلی والا جو تھا. اچھا جی، یہ ذرا دیکھ لیں. اسکرین پہ بھی آ جائے گا. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں بجلی کا مسئلہ کیا ہے. بجلی کے جو کانٹریکٹ سائن کیے گئے بجلی بنانے کے لیے، وہ سارے کانٹریکٹ ہمارے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کے سائن ہوئے. ہمارے جو آئی پی پیز کے کانٹریکٹس تھے وہ کوئی 30 سال پرانے کانٹریکٹس ہیں، وہ سائن کیے گئے. گیس کا کانٹریکٹ جو سائن کیا گیا تھا قطر سے، وہ ہمارے آنے سے پہلے کا سائن کیا گیا تھا. اور جو انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے ان کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کیپیسٹی پیمنٹ. کیپیسٹی پیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کانٹریکٹ کیا ہے ایک بجلی گھر سے کہ آپ بجلی بنائیں، جتنی بھی آپ بجلی بنائیں گے گورنمنٹ خریدے گی، اور اگر گورنمنٹ اس کو استعمال کرے یا نہ کرے ہم آپ کو پیسے پورے دیں گے. یہ ہے کانٹریکٹ جس کو کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ. یہ بڑا ضروری آپ نے سمجھنا ہے کہ ہمارے سے اس وقت ہوا کیا. جب نون لیگ کی حکومت آئی تو جو کیپیسٹی پیمنٹس تھی وہ تھی 180 ارب روپیہ. یہ ذرا نوٹ کر لیں یہ ساری فگرز. ان کے جب 2013 میں 180 ارب روپیہ تھا. جب ہماری گورنمنٹ آئی 2018 میں تو وہ پہنچ گئی 484 ارب روپے پہ. آج وہ پیمنٹ کھڑی ہے 900 ارب روپے پہ. اور 2023 میں یہ کیپیسٹی پیمنٹ چلی جائے گی 1455 ارب روپے پہ. 1455 ارب روپے کا مطلب یہ کہ اگر ہم وہ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں ہمیں یہ پیسہ دینا پڑے گا. اب یہ ہم نے کانٹریکٹ نہیں سائن کیے، یہ ہمارے اوپر یہ پورا بوجھ پڑا ہوا ہے جو پچھلے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں. ہماری مشکل کیا پڑی ہوئی ہے کہ ہم اب کس طرح اور انہوں نے بجلی کی اتنی جو بجلی یہ بنے گی وہ اتنی زیادہ بنا دی ہے کہ پاکستان کے پاس ڈیمانڈ ہی نہیں ہے اتنی بجلی کی.
ہم وہ اتنی بجلی استعمال ہی نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ گرمیوں میں اور سردیوں میں پاکستان میں بجلی کے اندر 3 گنا زیادہ فرق پڑتا ہے. گرمیوں میں اگر ہم بجلی استعمال کرتے ہیں کیونکہ زیادہ استعمال 24,000 میگا واٹ, تو سردیوں کے اندر وہ پہنچ جاتی ہے 9,000 میگا واٹ پہ, لیکن پیسے ہمیں پھر بھی پورے دینے پڑتے ہیں. تو پہلے یہ آپ مسئلہ سمجھ جائیں تاکہ جب وہ بجلی مہنگی ہوتے ہیں ہمیں برا بھلا کہتے ہیں. یہ کانٹریکٹ ہم نے نہیں سائن کیے, لیکن ہم نے کیا جب سے آئے ہم کوشش کی. ہم نے پہلے تو آئی پی پیز کے ساتھ بات کی جو پرانے یعنی جو بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے ہم نے ری نیگوشیٹ کیے ان سے باتیں, اور مجھے بڑا اپنی ٹیم کے اوپر فخر ہے کیونکہ جب آپ یہ کانٹریکٹ سائن کر لیں تو اس کے بعد آپ ان کو ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ انٹرنیشنل ٹرائیبیونلز میں چلے جاتے ہیں اس کے اوپر, اور اس کے اوپر آپ کو پھر آپ کو فائن ہوتا ہے جس طرح ریکو ڈیک کے اندر, کیونکہ ہم نے وہ کیا نہیں, وہ انٹرنیشنل کانٹریکٹس پہ چلے گئے اور ادھر پھر ہمیں فائنز ہوئے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے بجلی میں کیا. ہم نے جو آئی پی پی کے کانٹریکٹس تھے اس میں 134 ارب روپے کا ایک دم ہم نے کم کروائے, 134 ارب روپے, اور 20 سالوں کے اندر 770 ارب روپے کی کمی کروائی ہے جو ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ نئی ری نیگوشیٹ کیے کانٹریکٹ جو پرانی گورنمنٹ نے سائن کیے ہوئے تھے. دوسری چیز جو قطر ہے, قطر کے ساتھ کہ جو ایل این جی کا انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا پچھلی حکومت نے, وہ 13.37% برینٹ کے اوپر انہوں نے کیا تھا, 13.37% برینٹ کے اوپر. ہم نے جو قطر سے کانٹریکٹ سائن کیا یہ ذرا دیکھ لیں, 10.2% پہ وہ اسی قطر سے کیا. اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ اس سے پاکستان کو $300 ملین کا ہر سال کم ہمارا خرچہ ہوگا. 10 سالوں کے اندر جو کانٹریکٹ سائن کیا ہے $3 ارب کا ہمیں کم خرچہ پڑے گا. یہ ہم نے نیگوشیٹ کیا ہے. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت مسئلے ہمیں مہنگائی کے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا اس میں ایک تو انٹرنیشنل قیمتوں اوپر چلی گیا, ہم اس کا کیا کریں. جدھر ہم کر سکتے تھے پٹرول, ہم نے سب سے علاقوں کے اندر کم پٹرول اور ڈیزل بیچ رہے ہیں اس وقت کیونکہ ہم نے ان کے اوپر لیویز اور ٹیکسز نہیں لگائے. جو بجلی کے کانٹریکٹ ہیں بدقسمتی سے ہم پھنسے ہوئے ہیں ان کے اوپر کیونکہ پرانے کانٹریکٹس ہیں, ہم چیلنج کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں چلے جاتے ہیں, ہم اس کا کچھ کر نہیں سکتے. انٹرنیشنل کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے انہوں نے, ہم کوشش کر کے آئی پی پی سے ہم نے ان کی قیمت کم کی ہے. یہ بھی بڑی بات ہے, ہماری اب ٹیم نے یہ کم کر دیا ہے. اور جو پھر گیس کا کانٹریکٹ, کیونکہ ہماری گیس نیچے جا رہی ہے, زیادہ گیس ہمیں باہر سے لانی پڑ رہی ہے, تو گیس کا بھی ہم نے اپنی طرف سے پوری کم قیمت کے اوپر گیس لی ہے تاکہ عوام کے اوپر کم بوجھ پڑے. یہاں پہ وقت ہوا ایک وقفے کا, اس کے بعد پھر ہم آپ سے دوبارہ کے بعد ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ ٹیلی فون کر رہے ہیں 0519224900 پہ. ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں ارتضا بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی میرا وزیر اعظم صاحب سے یہ سوال ہے کہ سال 2015 میں ہاؤسنگ فاؤنڈیشن والوں نے ایک سکیم لانچ کی تھی جس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 5 لاکھ روپیہ سرکاری ملازمین سے لے کے ان کو 12 گاؤں میں پلاٹ دیے جائیں گے. تو 2015 سے سر ہم نے یہ 5 لاکھ روپیہ جمع کروایا ہوا ہے, اور سال 2021 آ گیا ہے اور ابھی تک نہ ہمیں پلاٹ دیے گئے ہیں اور نہ ہی ہماری رقم کا کوئی عطا پتہ ہے کہ وہ کس جگہ ہے. اگر ہم ریلیونٹ افسرز کے پاس جائیں تو وہ بس ٹاماٹول لا سے کام لیتے ہوئے ٹاماٹول کر رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. اور یہ جو اسکیم ہے اس حوالے سے وزیر اعظم آفس جو ہے آپ سے رابطہ کر لیں گے. آپ کا نمبر کنٹرول روم میں آ گیا ہے, آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا. ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ کالرز کو موقع ملے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی خان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی خان صاحب, میں محمد ثقلین فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کا کام ہے
سب سے پہلے میں آپ کو اور آپ کی معاشی ٹیم کو مبارکباد دوں گا جس حوالے سے آپ نے ٹیکسٹائل کو یعنی کہ لیا ہے. اس طرح یعنی کہ میرے 25 سال کے کیریئر میں آج تک کسی بھی حکومت میں نہیں لیا. دوسرے نمبر پہ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہمارے پچھلے 10 ماہ میں ڈبل ڈیجٹ گروتھ ہوئی ہے ٹیکسٹائل کے اندر, اور اس میں الٹیمیٹلی ایک 2 پوائنٹ یہ بھی ہیں کہ ہمارے جو نیبر کنٹریز ہیں ان کے اندر کرونا کے کرائسس زیادہ ہیں جس وجہ سے ہمارے پاس آرڈرز زیادہ آئے ہیں. تو ہمارا ایک اپنا فیئر ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر نیکسٹ کو جیسے ادھر سچویشن سٹیبل ہوتی ہے تو ہماری آرڈر کی کوئی جو ہے یعنی کہ کہہ لے کہ ریشو وہ ڈاؤن نہ ہو جائے. تو اس سلسلے میں ایک سجیشن تھی کہ گزشتہ 15 سال سے یو ایس اے ڈزنی کا بزنس ہمارا بند ہوا ہے کمپلائنس ایشو میں, جس میں بلدیہ کی فیکٹری میں آگ کا ایشو بھی موجود تھا. تو اس پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آپ کی حکومت ڈزنی کے بزنس کو وہ کرے, کیونکہ وہ ایک اتنا بڑا بزنس ہے کہ اگر یہ کنٹریز سے تھوڑا سا بزنس یعنی کہ بنگلہ دیش انڈیا میں جاتا بھی ہے کووڈ ریسٹوریشن کے بعد تو ہماری انڈسٹری اس پہ سروائیو کر سکتی ہے. جی بہت بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب. ایک سوشل میڈیا پہ سے ملا جلا انہوں نے بات کی اکانومی کی, تو یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اپوزیشن کہتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید درستی کہتی ہے کہ اکانومی آپ نے آ کر اس کی تباہی کر دی ہے, تباہ حال ہو گئی ہے اکانومی. اس پہ ذرا وضاحت فرمائیے گا کہ آج اکانومی کی کیا اوور آل سچویشن ہے. جی میں چلے انہوں نے بھی ٹیکسٹائل کی بات بھی کی اور میں بھی یہ بار بار دیکھتا ہوں جو منہ کھولتا ہے کہ جی اکانومی تباہ ہو گئی, ملک برباد ہو گیا. ٹی وی پہ بھی بدقسمتی سے ایک بڑا نیگیٹو ہی آتا رہتا ہے. وہ لوگ بیچارے مجھے کہتے ہیں جی ہم ٹی وی نہیں دیکھتے, ہمیں 2 گولی ڈسپرن کھانی پڑتی ہے ٹی وی دیکھنے سے پہلے. وہ کہتے ہیں جی یہ بھی ہو گیا تو تباہ ہو کے مارے گئے. میں اپنی چلے اپوزیشن تو کیا کہے, اپوزیشن نے تو کہنا ہی ہے, وہ تو جو اگر ہم الٹا بھی لٹک جائیں تو وہ کہیں گے نہیں جی ایک ٹانگ سے لٹکو 2 نہیں, ان کا تو کوئی فرق. جو ہمارے میڈیا میں لوگ ہیں میں ذرا ان سے تھوڑا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ملک تباہ ہو گیا اور سارا کچھ اور یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے, دیکھیں پہلے تو اس کو ذرا پرسپیکٹو میں ڈال دیں. مانا مہنگائی ہے, میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا کہ دنیا کے اندر مہنگائی ہے. ہاں ہم پورا لگے ہوئے ہیں مہنگائی کے اوپر قابو پانے کے لیے. میں نے خود آپ کو کہا کہ میں نئے فائنانس منسٹر شوکت طرین کو لے کے ہی اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے کہ تم نے مہنگائی کم کرنی ہے, جو بھی ہم کر سکیں. کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں, کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. لیکن مہنگائی کے علاوہ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب 2-2.5 سال میں حکومت آئی ہے, جو 50 سال میں جو تباہی مچی ہوئی ہے ملک کے, یا 30 سال میں خاص طور پہ یہ جو 2 جماعتیں آئی ہیں جنہوں نے سوائے لوٹ مار کے کیا کچھ نہیں ہے. میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں شریف خاندان کے, وہ بھی بیٹھا ہوا, اس کے بیٹے بھی, نواز شریف کے بیٹے بھی, وہ جھوٹ بول کے باہر چلا گیا, بیٹے باہر ہیں. شہباز شریف کا بیٹا باہر ہے, جیسی پتہ چلا اس کو کہ اس کا ٹی ٹی کا کیس ہے وہ باہر بھاگ گیا. اس کا دماد باہر بیٹھا ہوا ہے, کرپشن کے کیسز ہیں نیب پہ. اسحاق ڈار باہر بیٹھا ہوا ہے, اس کے اوپر جبر, اور یہ سارے زیادہ تر باہر بھاگے تھے جب نون لیگ کی حکومت تھی, اپنی حکومت میں باہر بھاگے ہوئے تھے. اس کے بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اربوں روپے کے گھروں میں رہ رہے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں. آج تو پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے. آج تو آپ کو سب کے سامنے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج تحریک انصاف کی حکومت ہو, عدلیہ کو کنٹرول کرتی ہے, عدلیہ کے آزاد فیصلے ہیں. تو آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ اگر آپ نے چوری نہیں کی, آپ کیوں نہیں آ کے اپنی عدالت پہ کھڑے ہو کے اپنی صفائی پیش کرتے ہیں؟ میرے اوپر آپ نے انتقامی کارروائی کی تھی. میرا 2002 کا لندن کا فلیٹ ڈکلیئر تھا. مجھے 8 مہینے عدالت میں کھڑے کر کے ہر سوال پوچھا گیا, اور میں پاکستان سے حلال کی کمائی کا پیسہ فلیٹ بیچ کے پاکستان لے کے آ رہا ہوں, بینکنگ چینل سے لے کے آ رہا ہوں. پھر بھی 8 مہینے انہوں نے میرے سے ایک سوال پوچھا اور ثبوت مانگے. یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک یہ ثبوت نہیں دے سکتے کہ یہ جو بیٹے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہتے ہیں, جو مریم نواز کے نام پہ 4 بڑے بڑے محل ہیں مے فیئر میں, ایک یہ بتا نہیں سکتے کہ کدھر سے پیسہ آیا, کون سی منی ٹریل ہے, اور ملک سے پیسہ باہر جا رہا ہے. اور پھر ابھی یہ جو شہباز شریف ڈرامے کر رہے ہیں,
7 अरब रुपए की, 7 अरब रुपए का सिर्फ एक केस है। बाकी तो इन्होंने जो इनके ऊपर जो चीज़ें हैं, जो इन्होंने पैसा बाहर भिजवाया, तो किसी को अंदाज़ा नहीं है। हम सब लंदन जानते हैं, मैं जानता हूं लंदन को, मुझे पता है ये किधर किधर रहते हैं। बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर उन घरों में नहीं रह सकता जिधर इनके बेटे रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको फिक्र नहीं है, बजाय वहां बाहर बैठ के शोर मचाने के इंतजार करें जी कि एनआरओ मिलेगा, तो फिर जिस तरह मुशर्रफ के दौर में बाहर बैठ चले गए, वहां जब एनआरओ मिला वापस आ गए। इस बार ये एनआरओ नहीं मिलने लगा। एनआरओ तो मिलना छोड़ें, मैं गवर्नमेंट में हूं या ना हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। अब आ जाए जी इस चीज के ऊपर। हम बैठ के कहते हैं जी हर रोज के ये भी तबाह हो गया, वो भी। ये अब तो तबाह नहीं हुआ। ये इदारे जो तबाह हुए हैं, ये जो सारे हमें मिले हैं, ये कोई 1 साल 2 साल में तो नहीं हुए। और ये अपनी कौम को बताना चाहता हूं, एक नया इदारा बनाना बड़ा आसान है। एक पुराना इदारा जो खराब हुआ उसको ठीक करना बहुत मुश्किल काम है। मिसाल देता हूं, हमने 2.25 साल में शौकत खानम हॉस्पिटल खड़ा किया पेशावर के अंदर, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है। हम वो सरकारी अस्पताल जो LRH और ये जो गवर्नमेंट के सरकारी हॉस्पिटल थे, वो 7 साल से लगे हुए हैं उनकी इस्लाहत करने, और अभी फर्क पड़ना शुरू हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता फर्क पड़ता है। सो ये याद रख लें कि जब एक इदारा तबाह हो जाता है उसको ठीक करना आसान काम नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ आपके सामने लाना चाहता हूं कि मैं उन लोगों को, पहले मैं अभी इकॉनमी पे भी आना चाहता हूं। हमने ये जो गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस हैं, हमने 1 साल में इनके जो लॉसेस थे, ये जो खसारा कर रहे थे, 286 अरब रुपए का खसारा कर रहे थे, उसको 1 साल में हमने 143 रुपए पे ले आए हैं, यानी आधे से भी कम खसारा कर दिया। तो इसका मतलब क्या इस्लाहत हो रही हैं। फिर अब मैं आता हूं इकॉनमी के ऊपर। हमें जो इकॉनमी मिली थी वो क्या थी? उसके अंदर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा था करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी जो डॉलर अंदर और बाहर जा रहे थे उसमें तारीखी 19.2 अरब डॉलर का खसारा था, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा था। और उसके अलावा जो हमारे रिजर्व्स थे वो 10 अरब डॉलर पे गिर चुके थे। और जो हमारी लाइबिलिटीज जो हमने किस्तें देनी थी, जो हमने बाहर बैरून मुल्क, वो इससे ज्यादा थे, यानी कि हम बैंकरप्ट थे। अब उससे आ जाएं। अब मैं सिर्फ अपने मीडिया लोगों को भी, अवाम को भी बताना चाहता हूं कि आप कैसे कहेंगे कि मसलन एक घर बैंकरप्ट था, तो कैसे कहेंगे? वो अगला कहेगा नहीं जी आपने ठीक नहीं किया। कैसे फैसला करेगा? कौन फैसला करेगा ठीक है? स्टेटिस्टिक्स, आज़ाद और शुमार ये फैसला करते हैं। और ये अब सुने ज़रा, 20 अरब तकरीबन 19.2 अरब डॉलर का खसारा था। आज जो पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सरप्लस में चला गया है, और सरप्लस में 10 महीने से सरप्लस में है। ये कोई नहीं समझ रहा था कि इतने थोड़े टाइम में हम जो डॉलर अंदर आ रहे हैं वो ज़्यादा हैं, बाहर जा रहे हैं वो कम है। उसकी वजह से क्या हुआ है? हमारे जो रिजर्व्स हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो ऊपर जाने शुरू हो गए हैं। जो बिल्कुल एक तरफ नीचे चले गए थे, डिफॉल्ट की तरफ थे, और सऊदी अरेबिया और UAE और चाइना हमें पैसे ना देते, हम डिफॉल्ट कर गए थे, और हमारा रुपया पता नहीं 250-300 रुपए का डॉलर होना था, और आज तबाही मची होनी थी। तो आज हमारे जो रिजर्व्स हैं वो मुझे फख्र है कि वो 15.6 पे पहुंच गए हैं, बढ़ रहे हैं रिजर्व्स। और दूसरी चीज, जो रुपया हमारा गिर रहा था, और रुपया हमारा गिर इसलिए रहा था कि हमारे पास डॉलर की शॉर्टेज थी। आज हमारा रुपया 152 पे पहुंच गया। 101 वक्त पे 166 पे पहुंच गया था जब कोरोना का क्राइसिस था। आज हमारा रुपया 152 पे पहुंच गया और ऊपर आया है, पिछले चंद महीनों में तकड़ा होता गया। उसकी वजह कि हमारे रिजर्व्स भी हैं, और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 13.5% बढ़ी हैं। नून लीग के 5 सालों के अंदर एक्सपोर्ट्स की 0 ग्रोथ थी। आज हमारी एक्सपोर्ट्स की 13.5 उसकी ग्रोथ रेट है। हमारे जो रोशन डिजिटल हमने अनाउंस किया उसमें $1 अरब आ चुका है 10 महीनों में।
ہمارا جو یورو بانڈ ہم نے فلوٹ کیا 2.5 ارب ڈالر اس کے اندر آیا. اس کا مطلب انٹرنیشنل کمیونٹی کا کانفیڈنس آ گیا ہمارے میں. ہمارا جو اب یہ دوسری چیز فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے, یعنی ملک میں آمدنی اور خرچے کے اندر اگر ہمیں قرضوں کی قسطیں نہ دینی پڑیں اور جو پرانی گورنمنٹ سے لیے ہوئے تھے, تو ہم اب 410 ارب روپے کے ہم سرپلس میں چلے گئے ہیں. خسارے سے ہم آج سرپلس کے اندر ہیں. جو ایف بی آر ہے, ہماری آمدنی جو بڑھ رہی ہے, ہمارا جو ایف بی آر ہے وہ 11% پچھلے 10 مہینے میں ہماری آمدنی بڑھی ہے. جو مارچ تھا 50%, یعنی ریکارڈ تقریباً 50% ہماری مارچ میں ہماری اس کے اندر اضافہ ہوا ہے ہماری ایف بی آر کی ہماری آمدنی میں. اور اپریل میں اس سے بھی زیادہ جا رہا تھا. بدقسمتی سے جو آخری ہفتہ تھا جس میں کرونا کی وجہ سے جو شاٹ ڈاؤن ہوا تو اس سے ہمارا ریونیو کم ہوا ہے. اب ذرا دیکھتے جائیں بزنس ایکٹیویٹی. اب کہتے نہیں جی تباہی ہوگی, ملک تباہ ہو گیا, مارا گیا, سب کچھ ہو گیا. یہ ذرا سنیں, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس میں روزگار بھی ملتا ہے, جس میں ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ, بڑی انڈسٹری. اس میں 7.5% اس کی گروتھ ریٹ ہے, یعنی وہ بڑھ رہی ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری انہوں نے سن لیا, انہوں نے کہا کہ جب سے وہ جانتے ہیں یہ کبھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر اتنا زیادہ امپروومنٹ نہیں آئی, لیبر نہیں مل رہی ٹیکسٹائل کی. آج ساری ٹیکسٹائل فل کیپیسٹی پہ کام کر رہی ہے. سیمنٹ, یعنی جو ہم نے پالیسیز بنائی تھی اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کی مدد کرنے کے لیے, اس کی نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہوئی ہیں 19%. یہ کبھی اس سے اتنی بڑی سیمنٹ کی سیل. اس کا مطلب جب سیمنٹ آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے 30 اور انڈسٹریز اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتی ہے, ساری آپ کی اکانومی اٹھنا شروع ہو جاتی ہے. اور ابھی وہ پوری طرح پیس نہیں ہوا, ابھی پوری طرح نہیں چل رہی ہماری. میں نے جو شروع میں کہا تھا جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے, جو غریب لوگوں کے لیے گھر ہیں, وہ ابھی تک بینکوں کو عادت نہیں پڑی ان کو قرضے دینے کے لیے, وہ پوری طرح نہیں چل رہی. اس کے باوجود آج ہماری ریکارڈ سیمنٹ سیلز ہے. اس کا مطلب کہ کنسٹرکشن انڈسٹری چل پڑی ہے. موٹر سائیکل 21% موٹر سائیکل کے اندر سیلز میں اضافہ ہوا ہے. ٹریکٹرز 58% اضافہ ہوا ہے ٹریکٹرز کی سیل میں. گاڑیوں میں 20% اضافہ ہوا ہے. اور ٹویوٹا موٹرز والے جو انڈس موٹرز ہیں, انہوں نے کہا جب سے ہم نے ٹویوٹا کا پلانٹ لگایا ہے سب سے زیادہ ہماری گاڑیاں اب بکی ہیں. اس کا مطلب کچھ تو ہو رہا ہے, لوگوں کے پاس پیسہ تو آ رہا ہے, جو خرید و فروخت ہو رہی ہے, اکانومی تو چل رہی ہے. پھر کراچی, جو کراچی سٹاک ایکسچینج ہے, وہ بلومبرگ کہتا ہے کہ بیسٹ پرفارمنگ سٹاک ایکسچینج ہے. 66% اس میں اضافہ ہوا ہے. پھر آئی ٹی کی ایکسپورٹس, یہ جو ہمارا آگے فیوچر ہے آئی ٹی کا, آئی ٹی کی ایکسپورٹس میں 44% ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں اس سال. اچھا اب آ جائیں, 65% ہماری پبلک تو رہتی ہے دیہات میں. اب یہ لوگ جب کہتے ہیں جی ملک تباہ ہو گیا, آج ذرا دیہات کے اندر حالات دیکھیں. ایک تو آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ اگر ٹریکٹروں کے اندر سیل 58% ہوئی ہے تو کچھ تو, اور یہ جو موٹر سائیکل, یہ دیہات کے اندر کچھ تو چینج آیا ہوگا, اور وہ میں بتاتا ہوں کیوں آیا. پہلے تو ہم نے قانون پاس کیا کہ گنے جب کسان اپنا گنا لے کے جاتا ہے شوگر مل کے اندر, اس کو اسی وقت پیسہ دینا چاہیے. پہلے کسانوں سے ظلم ہوتا تھا, کٹوتی ہوتی تھی. اس کو اگر گنے کی قیمت 180 ہے تو اس کو 120 پہ فارغ کر دیتے تھے, اس کو ایک سال پیسہ نہیں دیتے تھے. ہم نے قانون بنایا کہ گنے والے جو بیچارہ کسان محنت کرتا ہے سارا, اس کو اسی وقت پیسہ ملے گا. کبھی گنے والوں کو اتنا زیادہ پیسہ نہیں ملا جتنا ہمارے دور میں ملا ہے, اور اس کی وجہ سے گنے کی جو پروڈکشن ہے وہ 22% گنا کی پروڈکشن بڑھی ہے پاکستان میں. مونگی چاول 13.6% بڑھا ہے, کیونکہ کسانوں کے پاس پیسہ آیا ہے, پہلی طرف ان کو پیسہ ملا ہے. گندم کے اندر ہم نے ان کو جو ریٹس دیے اب گندم کے 500 ارب روپیہ گیا ہے گندم, صرف گندم کے لیے اضافی کسانوں کے پاس. جو مکئی ہے 27.4% مکئی بڑھی ہے پاکستان میں, جو اس کی پروڈکشن بڑھی ہے.
लाइफ स्टॉक 2.6%, इसमें हमें अब काफ़ी काम की ज़रूरत है। हमने कैलकुलेट किया है कि 1100 अरब रुपया इजाफी किसानों के पास किया है इस साल। तो जो इस वक्त जब हम बात करते हैं कि बुरे हालात हैं, तो जो 65% पाकिस्तान जो देहातों में रहता है, उनके पास तो कभी इतना पैसा आया ही नहीं जितना आप पहुंचा है। तो ये जो बैठ के हम कर रहे हैं, कभी पूछे जाए किसानों से तो पूछे कि उनको पहले से हालात कैसे हैं, और ये अभी रुके नहीं। अभी इंशाअल्लाह जो आगे हम चीज़ें करने जा रहे हैं, किसान कार्ड लेके आए हैं। अब हम करेंगे क्या कि किसान को अगर हमने किसी चीज़ में उसको हमने सब्सिडी देनी हो, डायरेक्टली कार्ड के थ्रू उस किसान के बैंक में आएगी, मिडल मैन नीचे से निकल जाएगा, जो पैसे काटते थे बेचारों को मिलता नहीं था। फिर हमने ये भी फैसला किया कि हर किस्म का, यानी अगर कोई मुश्किल आती है किसान के ऊपर, हमने पैसे दे रहे हैं, हमने खाद के लिए अगर किसान को हमने सब्सिडाइज करना है, हम अब डायरेक्टली, ये जो पंजाब ने शुरू किया, ये इंशाल्लाह केपी में भी आ जाएगा, डायरेक्टली किसान को पैसा पहुंचेगा उसके पास। कोई बीच में उसके आदमी नहीं होगा जो कि उसको तंग करेगा या पैसा काटेगा। तो मैं जरा अब सवाल ये पूछता हूं कि जब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, जब हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही है, जब ये रिकॉर्ड सेल्स हो रही हैं, तो ये जो बैठ के हर रोज हमें मायूस कर देते जी मुल्क तबाह हो गया, मारा गया, ये उस वक्त हो रहा है जब दुनिया की इकोनॉमीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। आप हिंदुस्तान के हालात देखें, आज 22 करोड़ लोग, मैं फिर से कहता हूं, कोरोना की वजह से गुर्बत की लकीर के नीचे गए हैं। अब और बरतानिया में देखें, 10% उनकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट की है। उस दौर के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर हमने अपनी इकोनॉमी को भी बचाया है, अपने लोगों को भी कोरोना से बचाया अब तक, और माशाअल्लाह हमने अपनी इस वक्त मुल्क को उधर रख दिया है कि इंशाअल्लाह अगर हम इसी तरह चलते रहें तो हम वही उस खुशहाली की तरफ जा रहे हैं जिसकी तरफ हमारी कोशिश थी। आखिरी 2 कॉलर से अब हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं लाइन पर कौन? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? मैं जी डॉक्टर साहब अब्बासी बोल रहा हूँ पिंडी से। जी डॉक्टर साहब। जनाब, मेरा प्राइम मिनिस्टर साहब के सवाल ये है, पहले तो उनको सलाम देना चाहता हूँ। जी। तो दूसरी बात यह है कि बहुत सारे मामला हैं जिस पे वो अपना रिजल्ट जाहिर करते हैं कि माफिया से लड़ना है, गुर्बत से, और बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं कि जिस चीज पे वो बजा तौर पर फख्र कर सकते हैं वो है उनका माहौलियात और एनवायरनमेंट, उनका काम, जिसको इंटरनेशनली भी एक्लेम किया गया है। मेरा ताल्लुक मरी से है, तो मैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब की तवज्जो इस पर दिलाना चाहता हूँ कि मरी की कुदरती हुस्न जो होता है और बेहंगम जिस किस्म की वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसने तो बिल्कुल मरी का बेड़ा गर्क करके रख दिया। पहली बात यह है कि वो इस कोविड के दौरान भी वहाँ हर वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही है, और वो कंस्ट्रक्शन का जो सारे का सारा जो मलबा है वो जंगलों में फेंका जाता है। और इन दी लॉन्ग रन मुझे लगता ये है कि अल्लाह ना करे कि 2005 वाला ज़लज़ला आ जाए, या उसके बाद कुछ सीवरेज का पानी के बहुत सारे मसाइल मरी के आगे मुझे नजर आ रहे हैं। जी, आपका सवाल समझ आ गया। मरी का कुदरती हुस्न जो है उसको तबाह किया जा रहा है, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन की जा रही है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको 2 चीज़ें बता दूं। एक कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा कोई भी इस गवर्नमेंट आई है जो माहौलियात की फ़िक्र कर रही है। पहले हमने 1 अरब दरख्त उगाए पख्तूनख्वा में, क्योंकि पाकिस्तान में जो ट्री कवर है, जो दरख्तों का कवर है, वो सब हमने अपने जंगलात ख़त्म कर दिए। यानी वो मुल्क जहाँ दुनिया जंगलात उगाती है, हमने जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए थे जंगल थे वो ख़त्म कर दिए। तो ये पहली हुकूमत आई है जिसने पहले पख्तूनख्वा के अंदर 1 अरब दरख्त उगाया, अब 10 अरब दरख्त उगा रहे हैं, और शहरों के अंदर अर्बन फॉरेस्टेशन कर रहे हैं। ये जो मियावाकी एक टेक्निक है जिस पे एक थोड़े इलाके में आप दरख्त उगाते हैं जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देती हैं, जो पोल्यूशन को फाइट करती है, क्योंकि हमारे शहरों के अंदर पोल्यूशन बड़ी तेज़ी से जा रही है। ये दूसरी आपने जो बात की अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, उसकी सबसे पहले तो हम अब मास्टर प्लान्स बनाने लगे हैं। शहरों के मास्टर प्लान ही आउटडेट हो गए हैं। इस्लामाबाद 20 सालों में 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ गया। लाहौर पिछले 20 साल में 1.5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया। तो जब ये शहर इतनी तेज़ी से बढ़ेंगे और प्लानिंग के बगैर, तो आगे तो बहुत बड़े मसले मसाइल हैं। लिहाजा हमने सबसे पहले मास्टर प्लान्स बनाए शहरों के,
اس ماسٹر پلان کے اندر کون سے گرین علاقے ہوں گے وہ، پھر بائی لاز کے کنسٹرکشن کیسے ہونی چاہیے، یہ سارے آپ نے جو بات کی مری اور نتیا کے لیے ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے مری کو تو خاص طور پہ تباہ ہوتے دیکھا ہے، کیونکہ کوئی ان پلانڈ کنسٹرکشن رولز ریلیکس کر دیتے، طاقتور جو مرضی کرے وہاں پوچھتا کوئی نہیں تھا۔ میں جو اس کا طریقہ ڈھونڈ رہا ہوں، ایک تو ہم نے شہر اپنے ٹھیک کرنے ہیں، گرین ایریاز بچانے ہیں، شہروں کے اندر ہم نے درخت لگانے ہیں، پھر ٹریٹمنٹ پلانٹ، میں نے آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کا ٹریٹمنٹ پلانٹ پہلی دفعہ جو سیوریج ٹریٹ کرتا ہے وہ اب ہم نے چلایا ہے، وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے بند تھا، تو سیوریج ساری جار پھینک رہے تھے ہم اپنے وہ راول لیک میں یا دریاؤں کے اندر، تو پہلی دفعہ ٹریٹمنٹ ہم نے، یہ ساری چیزیں اب ہم کر رہے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے دریا بھی صاف کریں، اپنے شہر بھی پلان کریں، شہروں کے اندر ہرے ایریاز بنائیں، جس طرح یہ جو نئی ٹیکنیکس ہیں میاواکی فارسٹ جو کہ زیادہ آکسیجن دینے والے ہیں، پھر اب نئے ہم نے ٹورزم جس طرح مری اور نتیا گلی ہے، اس طرح کے میں پاکستان کے اندر 20 اور ایسے ہم نے اب ٹورسٹ کے اسٹیشن بنانے، ہمارے پاس بہت جگہ ہیں پاکستان میں، انگریزوں کے بعد ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم بھی یہاں کوئی ایک ٹورزم کی جگہ بنا سکیں، تو اب ہم وہ چوز ہم نے کی ہوئی ہیں پختونخوا کے اندر، لیکن اب ہم ان کو ڈیولپ کریں گے بائی لاز کے ساتھ، یعنی صرف جس طرح سوئٹزرلینڈ ہے، سوئٹزرلینڈ کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں بائی لاز ہیں، وہاں آپ قانون کے بغیر کوئی بلڈنگ نہیں بنا سکتے، آپ کوئی کسی گرین ایریا میں گھر نہیں بنا سکتے، کوئی درخت نہیں کاٹ سکتے، اس لیے سوئٹزرلینڈ اتنا خوبصورت ہے، ہمارے اس سے زیادہ خوبصورتی ہے لیکن کوئی قانون نہیں ہے، تو وہ قانون کے ساتھ انشاءاللہ ہم اب اپنے یہ جو سارے اپنی ٹورزم کے لیے نئے ہم اب اپنے یہ اسٹیشنز کھولیں گے۔ جی آخری کالر آج کی اس نشست کے ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فیصل بھائی، میرا نام شیخ محمد عثمان ہے جی، اور میرا تعلق میاں والی سے ہے جی، اور میں ایک اوورسیز پاکستانی دبئی میں مقیم۔ جی جی میرا کوشچن جو خان صاحب سے ہے وہ ریگارڈنگ اوورسیز پاکستانی ہونے کے ناطے سے ایک فلسطینین ایشو سے ہے کہ 7 مئی کو اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی میں مسلمانوں کے اوپر اور فلسطینیوں کے اوپر حملہ کیا، اور وہ جو کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ اس کے اوپر ہم کب ویل ٹیک 1 اسٹیپ فارورڈ فرام دا پی ایم، ایز کیونکہ وہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں اور ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا، ہم کب صرف برے کو برا کہنے سے ہی پہ ہی گزارا کریں گے، اور اس سے 1 اسٹیپ فارورڈ ہوگی۔ اور میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ریوائول آف ایگریکلچر گریجویٹ اسکیم، میں ایز این ایگریرین ایگریکلچر گریجویٹ آج سے قریباً 5 سے 7 سال پہلے ایک اسکیم اناؤنس ہوئی تھی فار ایگریکلچر گریجویٹ، جس میں 12.5 کلے اور 25 کلے زمین الاٹ کی گئی تھی ایگریکلچر گریجویٹ کو، جو کہ اسکیم نہیں چل سکی اور ختم ہو گئی۔ اگر ہم گرین ریولوشن اور ریوائول آف ایگریکلچر لانا چاہتے ہیں ایز پر دا ویژن آف خان صاحب، تو اس اسکیم کا بہت ہیلپ فل ہوگا۔ اور ایک اور ریکویسٹ ہے کہ ایگریکلچرل پروفیشنل کو آپ منسٹر آف ایگریکلچر لگا کے دیکھیں۔ صحیح ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ آخری سوال اس لیے میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ جو فلسطینیوں پہ ظلم کیا ہے اسرائیل نے، اور وہ بھی اس رات پہ 27ویں رات میں اور مسجد الاقصی پہ، میں نے تو اس کی مذمت کی ہے، لیکن میں نے شاہ محمود قریشی کو اپنے فارن منسٹر کو کہا ہے کہ وہ ترکی کے فارن منسٹر سے بھی امیجیٹلی بات کریں، سعودی عربیہ کے فارن منسٹر سے بات کریں۔ میں نے پرنس محمد بن سلطان سے خود ہم نے جو باتیں کی تھی اسلاموفوبیا کے اوپر، کہ جس طرح اسلام کے خلاف آپ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں کہ یہ پورا ایک اوورسیز پاکستانیز کے خلاف پاکستانی یعنی مسلمانوں کے خلاف یہ جو کیمپین چل رہی ہے اسلاموفوبیا کی، اس پہ بھی ہم نے اکٹھی بات کی کہ ہمیں ایک سب کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ایک ملک کچھ نہیں کر سکتا، ہم ایک جو بھی کریں گے نا وہ ایک ملک کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن اگر ہم مسلمان ملک مل کے کریں گے اس کا زیادہ امپیکٹ پڑے گا۔ وہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو اسرائیل نے ظلم کیا فلسطینیوں پہ، پہلے تو اس کے اوپر کریں اور پھر اوور آل اسلاموفوبیا کو لیں۔ ایگریکلچر کی بات کی آپ نے، سب سے زیادہ پوٹینشیل پاکستان کا ایگریکلچر میں،
ہم اب ایگریکلچر کے اندر جو اپنی زرعی اصلاحات ہیں، میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کے اوپر زبردست کام کیا. ہم اب آپ کے سامنے ہر 2 ہفتے کے بعد ایک نئی اصلاحات لے کے آئیں گے. ایک تو کسان کارڈ ہے جو کہ ایک چھوٹے کسان کی مدد کرے گا. دیکھیں ہمارا تقریباً 65% جو کسان ہے نا اس کی 5 ایکڑ سے کم زمین ہے، اور چائنا نے غربت کم کرنے کے لیے اس چھوٹے کسانوں کو ان کی مدد کی تھی. یہ خود نہیں کچھ کر سکیں گے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیپٹل نہیں ہے. ایک تو کسان کارڈ ہم لے کے آئے ان کے لیے. اس کے علاوہ اب ہم ان کو نئی ٹیکنیکس کے لیے پورا ایک ورک فورس، لیکن وہ ہم پرائیویٹ سیکٹر سے لیں گے تاکہ ان کو نئی ٹیکنیکس بتائی جائے. پھر سیڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ہم اب پورا کام کر رہے ہیں، اپنی ریسرچ انسٹیٹیوٹس ٹھیک کر رہے ہیں، چائنا سے علیحدہ مدد دے رہے ہیں. ہم ابھی سے سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ جس ریٹ سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے ہمیں آگے بڑا مسئلہ پڑے گا. اب گندم ہماری اس وقت ریکارڈ ہو رہی ہے، اللہ کا کرم ہے، ریکارڈ گندم پیداوار ہوئی ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ آبادی اتنی بڑھ گئی ہے وہ کم پڑ گئی ہے. 10 سال پہلے ہم نے ابھی ایکسپورٹ کرنی شروع کر دینی تھی، لیکن 10 سال میں ہماری آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں ابھی بھی امپورٹ کرنی پڑی ہے. لہٰذا ایک پورا اب ہم لانگ ٹرم پلان بنا رہے ہیں. پہلی دفعہ پاکستان میں لانگ ٹرم پلان کہ ہم نے کیسے اپنے قوم کے لیے اناج پورا کرنا ہے، کیسے اپنی ییلڈز بڑھانی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو دودھ ہے، زیادہ تر دودھ پاکستان کے اندر اس کے اندر ملاوٹ ہے، بلکہ کئی ایسی جگہ دودھ کے نام پہ جو بیچ رہے ہیں وہ دودھ ہی نہیں ہے. وہ ہم نے جو ریسرچ کی ہے. تو پہلے تو یہ ملاوٹ والا دودھ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ بچے پیتے ہیں، اس میں پروٹین ہوتی ہے. یہ ہم بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. اس کے اوپر پہلے تو ٹیسٹنگ شروع ہو گئی ہے، پنجاب میں کئی جگہ کے اوپر ٹیسٹنگ شروع ہو گئی. پہلے تو یہ ہو گیا، لیکن ہم نے اب دوسری چیز یہ کرنی ہے کہ اپنی ہماری جو گائے اور بھینسیں ہیں ان کی پیداوار بڑھانی ہے. اب یہ سوچیں کہ گائے جو چائنا کے اندر ہیں، یورپ میں ہیں، ان کی 6 گنا زیادہ وہ دودھ دیتی ہیں. تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی گایوں کا اگر ہم دگنا بھی کرتے تو تب بھی ہمارے پاس کافی دودھ ہوتا جاتا ہے. 6 گنا تو دور کی بات ہے. اس کے لیے ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ ان کی جینز ٹھیک کرنی ہے. باہر سے امپورٹ کریں گے سپرم تاکہ ہم اپنی گائز میں انسیمنیٹ کریں تاکہ ان کی پیداوار بڑھے. اس کا ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے، اور دودھ خالص دیں اپنے لوگوں کو. تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. لیکن جو میں آخر میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ 2 چیزیں ہیں جو اس قوم کو اٹھائیں گی. وہ 2 چیزیں ہیں جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی تھی اس پہ. ایک تھی قانون کی بالادستی جو میں نے شروع کیا تھا اپنی، کہ طاقتور کو جب تک ہم قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے یہ ملک جو مرضی ہم کر لیں یہ آگے نہیں بڑھے گا. یہ شوگر مافیا جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک ان کے اوپر ہم کارروائی نہیں کریں گے، اور ہر جگہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ادارے کے اندر مافیاز بیٹھے ہوئے جو چینج نہیں آنے دیتے کیونکہ وہ کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو قانون ہوتا ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے. پہلے کرپشن ختم ہوتی ہے اور پھر قانون نہیں آتا. پہلے قانون کی بالادستی ہوتی ہے، جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں تو کرپشن ختم ہوتی ہے. جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں تو ذخیرہ اندوزی ختم ہوتی ہے اور چیزیں سستی ہوتی ہیں. جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں اور ایک سا سب کو قانون میں، تو میرٹ آ جاتی ہے سوسائٹی میں اور وہ قوم اٹھ جاتی ہے. اس لیے کوئی آج مجھے دنیا میں ایک قوم بتا دیں جدھر قانون کی بالادستی نہیں اور وہ خوشحال ہے. ایک قوم بتا دیں، اور ایک مجھے قوم بتا دیں جدھر کی قانون کی بالادستی ہے اور وہاں غربت ہے. ایک قوم بتا دیں. سب سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خوشحالی بھی آئی. مدینہ کی ریاست میں ایک ایسا وقت آیا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، لیکن پہلے قانون کی بالادستی قائم کی جس کی جنگ لڑی جا رہی ہے، جو ہے تحریک انصاف کی جنگ ہے. یہ تحریک ہے، یہ مسلسل ایک جہاد ہے. اور دوسرا ایک فلاحی ریاست. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نیچے جو نچلا طبقہ ہے اس کو اوپر اٹھائیں. ایک تو قانون جب آپ میرٹ لے آتے ہیں تو وہ اوپر آ جاتا ہے. دوسرا ان کے لیے اسپیشل پیکیجز احساس پہ. ہم انشاءاللہ اسپیشل پیکیج، کسان کارڈ اسپیشل پیکیج آ رہا ہے. پھر
ہیلتھ کارڈ جو انشاءاللہ اس ملک میں سارا ہیلتھ سیکٹر میں انقلاب لے کے آئے گا، وہ ہے ہیلتھ کارڈ. ہر گھرانے، ہر غریب گھرانے کے اوپر پنجاب میں سال کے اینڈ میں، پختونخوا میں آ چکا ہے، ہر گھرانے کے پاس اب ہیلتھ انشورنس ہے، تاکہ ان کو فکر نہ ہو کہ اگر گھر میں کوئی بیماری ہوتی ہے اور پیسے نہیں ہیں وہ اپنا علاج کروا سکے. اس سے سارے پرائیویٹ سیکٹر آئے گا، ہمارے غریب علاقوں کے اندر اب پرائیویٹ سیکٹر ہسپتال بنائے گا، ہم پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کریں گے، ایک پورا ہاسپٹل کا جال بچ جائے گا. آپ دیکھتے رہیں گے کہ یہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے ایک صحت کا انقلاب آئے گا، اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں. اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، 2 ڈیمز بنا رہے ہیں ہم، 50 سال کے بعد پاکستان میں ڈیمز بن رہی ہیں. 2 شہر بنا رہے ہیں، لاہور کے اندر ایک راوی سٹی، جس سے ایک پورا تبدیلی آئے گی، نوکریاں ملیں گی، خوشحالی آئے گی، گروتھ ریٹ بڑھے گی. اور پھر ایک سینٹرل ڈسٹرکٹ جو ہم والٹن کے اوپر انشاءاللہ اس سے ڈائریکٹلی 1300 ارب روپے کا اس سے پیسہ جنریٹ ہوگا، اور اوپر جا کے 6000 ارب روپیہ ہوگا. تو یہ جو ہمارے فیوچر کے بھی پلانز بنے ہوئے ہیں ملک کو اٹھانے کے لیے. اور ابھی جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس بجٹ تک پورا زور لگائیں کہ ہم اپنی قیمتیں کنٹرول کریں اور کسی طرح اپنی اکانومی کو گروتھ کریں، جس کی وجہ سے ایک نیا فائنانس منسٹر میں لے کے آؤں. ابھی میں آپ سب کو ختم کرنے سے پہلے پھر سے تاکید کرتا ہوں کہ احتیاط کریں پوری طرح. اپنے یہ جو ماسک ہے یہ ہر جگہ پہن کے پھریں، اس سے ہم کنٹرول کر لیں گے کرونا کو. اور تیسرا جو ہمارے اوپر آیا ہوا ہے اور جو ہندوستان میں عذاب ہے. اور پھر سب کو عید مبارک. لیکن اپنی عید آپ نے مختلف عید گزارنی ہے. یہ اس بار یہ پہن کے عید گزاریں، تاکہ مجھے پتہ ہے یہ مشکل ہے، لیکن اپنے ملک کو، قوم کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے. پاکستان پائندہ باد. بہت سے لوگ کوشش کرتے رہے کہ ان کی کال ملیں. ہمیں اندازہ ہے کہ بہت سے کالرز کی کال نہیں مل سکی، لیکن آئندہ آنے والی نشست میں آپ کو ضرور موقع ملے گا. اور جس طرح سے پرائم منسٹر نے بھی پروگرام کے بیچ میں آپ سے کہا تھا کہ آپ ان کے پورٹل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو پرائم منسٹر کا جو پورٹل ہے وہ آپ اپنے ایپ سٹور پہ جا کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی میں ایک ٹیلی فون نمبر آپ نوٹ کر لیجئے جو ہیلپ لائن ہے، جس پہ آپ اپنی شکایات جو ہیں وہ درج کر سکتے ہیں. 051-900-111. یہ اس پورٹل کا نمبر ہے. اس کے علاوہ نادرا کے کسی بھی اپنے قریبی دفتر میں جا کر بھی آپ، انہوں نے یہ سسٹم بھی بنا دیا ہے کہ وہاں پر بھی آپ جا کے اپنی جو ہے شکایت درج کر سکتے ہیں. جن لوگوں کی کال نہیں ملی ان سے چوتھی نشست میں ایک بار پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. اب آپ سے ملاقات ہوگی عید کے بعد. ہم اس پروگرام کا چوتھا ایپیسوڈ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. عید کی خوشی اپنوں کے ساتھ منائیے. گھر رہیے، محفوظ رہیے. اللہ نگہبان.